माजी फयाज लाशारी का बिजनेस इस वक्त सिर्फ लाहौर तक महदूद था। कंपनी का आगाज किए उन्हें अभी कुछ ही साल गुजरे थे। गुफार का शुमार उनके बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ में होता था, जिन्होंने कंपनी की बुनियाद रखने में भी उनका साथ दिया था और अब उनके सेक्रेटरी के तौर पर कंपनी में काम कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त फायका लाशारी अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मराहिल से गुजर रही थीं। शादी को 9 साल गुजर जाने के बावजूद वो औलाद की नेमत से महरूम थीं। 3 दफ़ा खुदा ने उन्हें उम्मीद दी थी, मगर तीनों बार ही उनकी उम्मीद मुर्दा औलाद की पैदाइश की सूरत में टूटी। फयाज साहिब से उनका रिश्ता मजबूरियों की बुनियाद पर रखा गया था, जिसे निभाने में उन दोनों को ही मुश्किल का सामना करना पड़ा था और अब उस अनचाहे रिश्ते में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही थीं। उनके दिल में बहुत खौफ और वसवसे थे। वो हर वक्त इसी फिक्र में मुब्तला रहती कि अगर वो उन्हें औलाद ना दे सकी तो फयाज लाशारी उन्हें तलाक देते दूसरी शादी कर लेंगे और इस सूरत में उन्हें उस पुरसकून और आलीशान ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। उन्हीं दिनों हयात सिद्दीकी ने फयाज लाशारी की कंपनी में अप्लाई किया था और काबिलियत की बुनियाद पर उन्हें वहाँ नौकरी मिल भी गई थी। वो 2 साला हफ्सा और सालेहा बेगम के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। अभी उन्हें कंपनी ज्वाइन किए कुछ ही माह हुए थे कि उनकी काबिलियत से मुतासिर होकर फयाज साहिब ने उन्हें प्रमोशन दी थी और वक्त के साथ साथ हयात सिद्दीकी उनके करीब रहने वाले अफराद में से शामिल हो गए थे। गुफार को पहले दिन से ही हयात सिद्दीकी कुछ खास पसंद न थे, जिसकी वजह वो खुद समझने से कासिर था, मगर गुजरते वक्त के साथ उसे मालूम हुआ कि उसका फयाज लाशारी के करीब होना, फयाज साहिब का हर बात पर उससे मशवरा करना, उसे अहमियत देना, ये सब उसे नागज़िर गुजरता था और वक्त के साथ इस हसद और जलन में इजाफा होता गया। तकरीबन 1 साल बाद अल्लाह ने एक बार फिर फायका लाशारी की दुआ सुन ली थी, जबकि दूसरी जानिब सालेहा बेगम भी उम्मीद से थीं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। हयात सिद्दीकी की अहमियत फयाज लाशारी की नज़र में बढ़ती जा रही थी और गुफ्फार की हसद में भी इजाफा होता जा रहा था। उन्हीं दिनों फयाज साहिब और हयात को एक अहम काम से कुछ रोज़ के लिए कराची जाना पड़ा, जहाँ उन्हें अपनी पहली ब्रांच की बुनियाद रखनी थी। पिछले 1 साल से हर अहम मीटिंग या बिजनेस के बाकी मामलात में भी हयात सिद्दीकी ही फयाज लाशारी के साथ होते, जबकि पीछे कंपनी के तमाम मामलात देखने के लिए वो गुफ्फार को निगहबान मुकर्रर करते। इस बार जाते वक्त वो गुफ्फार को कंपनी के साथ साथ फायका लाशारी की जिम्मेदारी भी देकर गए थे। फयाज लाशारी और हयात साहिब के जाने के 2 दिन बाद ही फायका लाशारी की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जिसका डर था वही हुआ। इस बार भी उनका दामन औलाद की नेमत से खाली रहा, जबकि उसी दिन दूसरी जानिब सालेहा बेगम को अल्लाह ने बेटे से नवाजा था। ये इत्तफाक था कि उन दोनों के यहाँ एक ही दिन औलाद हुई थी। एक जानिब औलाद से महरूमी का दर्द था तो दूसरी जानिब औलाद नरीना की नेमत पर खुशी का एहसास। फायका लाशारी उस वक्त शदीद अजियत में थी। रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थीं, मगर तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उनकी उम्मीद मुकम्मल तौर पर टूट गई थी, क्योंकि इस बार डॉक्टर्स उन्हें एक और बुरी खबर से आगाह कर चुके थे कि शायद अब वो दोबारा कभी मां न बन सकें। दूसरी जानिब सालेहा बेगम की तबीयत कुछ ख़राब थी, जिसके बायस वो गनूदगी की हालत में थी, जबकि नर्स उनके बेटे को नर्सरी में ले गई थी। गुफ्फार इस वक्त फायका लाशारी के पास था। उनकी हालत बेहद ख़राब थी। ना जाने क्यों पर एकदम उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक शैतानी ख्याल, जिसे फ़ौरन झटकने की कोशिश पर भी वो ख्याल उसके जहन से निकल नहीं पाया। वो जानता था कि ये हयात का पहला बेटा है। यकीनन उसकी खुशी दीदनी होगी और उसे खुश देखना गफ्फार के लिए बहुत मुश्किल था। कुछ ही देर में वो हसद और जलन की ज़्यादती के बायस एक मंसूबा बना चुका था, जिसमें वो एक तीर से 2 शिकार करने का इरादा रखता था। वो कदम उठाता फायका लाशारी के पास गया, जो इस वक्त भी रो रही थीं। उनमें हिम्मत न थी कि वो फयाज को कॉल करते खबर सुनाएं। भाभी मत रोएं, खुद को संभालें। फायका लाशारी ने नजरें उठाते गफ्फार की जानिब देखा। वो पिछले 10 सालों से गफ्फार को जानती थीं। मैं कैसे हौसला करूं, सब खत्म हो गया है, सब। वो मुसलसल रो रही थीं। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। मेरे पास एक हल है, मगर इसमें आपकी रजामंदी बहुत अहम है। वो जानता था कि फायका को कॉल करना इतना मुश्किल नहीं होगा, लिहाजा अपना मंसूबा उनके गोशगुजार किया। मगर ये सब ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी बात ठीक है, मगर मैं भी ये सब आपकी खातिर कह रहा हूँ भाभी, वरना मेरा इसमें कोई मुफाद नहीं। डॉक्टर्स की बातें तो आपको याद होंगी, इसलिए एक बार सोच लें, दोबारा ऐसा मौका। वो बात अधूरी छोड़ चुका था और कुछ ही देर गुजरने के बाद वो उन्हें कायल करने में कामयाब ठहरा था। बाकी का काम उसने एक नर्स के जरिए करवाया था, जिसे पैसों की लालच देते वो नर्सरी से ही हयात के बेटे से फायका लाशारी के बच्चे को तब्दील करवा चुका था। नर्स को अपना मुंह बंद रखने की धमकी वो ये काम करवाने से पहले ही दे चुका था। कुछ देर बाद नर्स एक नन्हा सा बच्चा लिए फायका लाशारी के पास आई और उसे उनकी गोद में डाल दिया। उस बच्चे का लम्स, उसके जिस्म की हरकत, छोटी छोटी बंद आंखें देखते फायका बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया, जिस पर उन्हें सुकून का एक ऐसा एहसास हुआ जो बेमोल था।
وہ اولاد کے لیے ترسی ہوئی ایک ایسی عورت تھی جو صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول بیٹھی تھی۔ وہ فراموش کر بیٹھی تھی کہ اپنی گود بھرنے کی خاطر وہ کسی اور کی گود اجاڑ چکی ہیں۔ اس بچے کو گود میں لیتے ہی وہ ہر چیز بھول گئی تھیں۔ وہ غفار کی مشکور تھیں کہ اس نے ان پر بہت بڑا احسان کیا تھا، جبکہ دوسری جانب سعدیہ بیگم کو ہوش میں آتے ہی ایک اذیت ناک خبر سنا دی گئی تھی کہ ان کا بیٹا کمزوری کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ مگر وہ سب بھول بیٹھے تھے کہ چاہے کچھ لمحے کے لیے ہی پر سعدیہ بیگم اپنے بیٹے کو گود میں لیتے اس کا لمس محسوس کر چکی تھیں، جسے وہ چاہ کر بھی اپنی پوری عمر بھول نہیں سکتی تھیں۔ اس واقعے کے بہت عرصے بعد تک وہ ذہنی امراض کا شکار رہی تھیں، مگر ان کا دل گواہ تھا کہ ان کی اولاد زندہ ہے، اور ان کی گواہی سچ تھی، بالکل سچ۔ اگلے دن ہی فیاض لاشاری اور حیات صدیقی واپس لاہور آئے۔ ایک طرف اولاد کے حصول کی خوشی کا سما تھا تو دوسری طرف اولاد کے کھو جانے کا غم۔ حیات صدیقی اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے لیے بھی بے حد پریشان تھے، جو یہ دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں، اور اس حال میں بھی فیاض صاحب نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ان کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے۔ سالہ بیگم 1 مہینہ ہسپتال میں داخل رہی تھیں، اور اس سارے دورانیے میں اپنی 3 سالہ بیٹی کو چھوڑ کر دفتر جانا ان کے لیے بہت مشکل تھا، مگر ان کی یہ مشکل آسان بنانے والے بھی فیاض لاشاری تھے، جنہوں نے حیات صدیقی کو کام کی جانب سے پریشانی لینے سے منع کرتے لون کے طور پر ان کی مالی مدد بھی کی تھی۔ حیات کے لیے ان کی یہ سب نوازشیں دیکھتے غفار کو بہت غصہ آیا، اور اسے اپنا کیا گیا عمل بالکل ٹھیک لگا۔ اس کے ضمیر کی مدھم آواز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ حیات کو تکلیف میں دیکھنے پر اسے ہر بار صرف سکون ملتا تھا، جبکہ دوسری جانب فائقہ لاشاری کچھ دن شدید پریشان رہی۔ ان کا ضمیر ملامت کرتا رہا، مگر شاہزین کی پیدائش کے بعد فیاض کا رویہ ان کی اس پریشانی کو دور کر چکا تھا۔ وہ اب ان کی مزید قدر کرنے لگے تھے، جس پر اس وقت کیا کہ اپنا فیصلہ انہیں بالکل درست لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راز صرف ان کے اور غفار کے درمیان ہے، اور وہ بھی فیاض صاحب کی طرح اس پر اعتبار کرتی تھیں، مگر دل میں ایک خوف موجود تھا کہ کہیں حقیقت سامنے آنے پر وہ انہیں شاہزین سمیت اس گھر سے نہ نکال دیں، جس کے لیے ایک حکمت عملی کرتے انہوں نے فیاض سے بے حد اصرار کرتے کمپنی کے 40% شیئرز شاہزین کے نام کروا دیے۔ وہ جانتی تھیں کہ زندگی میں آئی اس خوشی کے باعث وہ انہیں انکار نہیں کریں گے۔ وہ ایک لالچی عورت تھیں، انہیں ڈر تھا تو صرف اس بات کا کہ حقیقت سامنے آنے پر انہیں اس سب مال و دولت سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ اکثر شاہزین کو وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ ابھی 3 ہی ماہ گزرے تھے کہ ایک دن اس نرس نے غفار کو فون کیا کہ وہ اپنے ضمیر پر موجود اس بوجھ کو اتارنا چاہتی ہے۔ وہ اس بچے کی ماں سے معافی مانگتے اس کی اولاد اس کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ غفار نے حامی بھرتے اسے کہا کہ وہ اسے اس کے گھر لینے آئے گا، اور وہ وہیں سے حیات صدیقی کے گھر جا کر انہیں سب سچ بتا دیں گے۔ 2 دن بعد ہی غفار دوپہر کے وقت اس کے گھر گیا۔ اس کے 8 سالہ بیٹے نے دروازہ کھولتے اسے اندر آنے کا رستہ دیا، اور اس کی ماں کا پوچھتے وہ قدم اٹھاتا کچن میں جا پہنچا، جہاں وہ شاید اپنے بیٹے کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ کسی کے اندر آنے کی آہٹ پر وہ پلٹی۔ غفار کو دیکھتے اس نے فوراً گلے میں لیا دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ آپ بیٹھے، میں آتی ہوں۔ اس کے بولنے پر غفار آگے بڑھا۔ کس کو سب سچ بتانا ہے تم نے؟ وہ مزید آگے آیا۔ دیکھیں، آپ یوں مجھے دھمکا نہیں سکتے، میں… غفار نے آگے بڑھتے اس کی گردن پکڑتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ کسی سے کچھ نہیں کہو گی تم، سمجھی؟ وہ اس کی گردن پر زور دیتا کہہ رہا تھا، جبکہ اس نرس کا چہرہ دم گھٹنے کے باعث لال پڑ رہا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلاتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم اس کا ہاتھ پیچھے پڑے چولہے پر پڑے برتن کو لگا، جس سے نکلتا تیل سیدھا غفار کے بازو پر گرا۔ تیل گرم ہونے کے باعث اس کے بازو کی جلد جھلس گئی، جبکہ گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ نرس خود کو چھڑواتے باہر بھاگی، مگر اس کے کچھ ہی قدم لینے پر غفار نے ریوالور نکالتے گولی چلائی، جو سیدھا اس کی پشت پر لگتے سینے سے آر پار ہوئی۔ وہ فرش پر جا گری، خون تیزی سے بہنے لگا۔ گولی کی آواز سائلنسر کی وجہ سے اس کمرے تک محدود رہی، مگر اس کا بچہ کچھ گرنے کی آواز پر تیزی سے اس جانب آیا۔ اپنی ماں کو فرش پر پڑا دیکھ کر وہ اس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، اس بات سے انجان کہ اس کی ماں اب ہمیشہ کے لیے اپنی نیند سو چکی ہے۔ اس بچے نے روتے ہوئے غفار کی جانب دیکھا۔ یہ تم نے کیا ہے نا، میں سب کو بتا دوں گا، تم… وہ باہر کی جانب بھاگنے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر ریوالور کی گولی نکلی۔ ایک اور انسانی جان اس کی نظر ہو گئی۔ ان ماں بیٹے کی لاشوں پر سے گزرتا وہ انسان اس وقت حسد کی انتہا پر تھا، جسے 2 بے گناہ انسانی جانیں لیتے ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہیں آیا تھا۔ ایک غلط قدم کو چھپانے کی خاطر وہ ہر حد تجاوز کر گیا تھا۔ خود کو خدا سمجھتے وہ سب کام کرنے پر خود کو قادر سمجھنے لگا تھا۔ اس گھر سے باہر نکلتے اس نے ایک نظر ویران پڑی گلی کو دیکھا اور ماسک لگاتے چلا گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس راز کو چھپانے کی خاطر وہ لوگوں سے ان کی زندگی جینے کا حق چھین چکا ہے، وہ راز فاش کرنے والا بھی وہ خود ہی ہوگا۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے فائقہ لاشاری سے پیسے مانگنے کا آغاز کیا۔ پہلی پہل تو وہ خوشی سے اسے پیسے دے دیتی، مگر آہستہ آہستہ رقم کے بڑھ جانے پر وہ بھی اکتانے لگی۔ مگر انکار کرنے پر غفار نے ان کی کمزوری کا استعمال کرتے انہیں بلیک میل کرنا شروع کیا۔ فائقہ بیگم اس نرس اور اس کے بیٹے کے قتل والی بات سے بے خبر تھیں، جبکہ باقی سارا معاملہ ان کے علم میں تھا، اور یوں ہی وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا، اور ایک دن حیات صدیقی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اس سے بڑی بات جس نے ان دونوں کو ہی حیران کیا تھا کہ اس کی موت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ کہانی ختم ہو گئی تھی۔ فجر کی اذان ہوئے بھی کافی وقت بیت گیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے ہر شخص کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ دھوکے اور فریب کی زندگی کا اختتام ہوا تھا۔ لا علمی کے پرسکون دن ختم ہوتے اب اس اذیت ناک حقیقت کے ساتھ جینے والی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ان سب کے درمیان چھائے خاموشی کو ایک بار پھر غفار کی آواز نے توڑا۔ میں معافی کے قابل تو بالکل نہیں، صرف سزا کا مستحق ہوں۔ غفار کی آواز رن چکی تھی۔ اپنی زمین پر سالوں سے پڑا بوجھ آج وہ اتار چکا تھا۔ قدرت کی جانب سے سزا مجھے مل چکی ہے، اب آپ جو چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ وہ فیاض لاشاری سے مخاطب تھا، جو غضبناک تاثرات لیے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی ساری زندگی محض ایک فریب تھی۔ میں اس قابل کہاں غفار کہ تمہیں کوئی سزا دے سکوں؟ ارے میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو خود کو سمجھدار کہتے کہتے اپنے قریب ترین لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جس کو اتنے سال بندہ شناسی تک کا ہنر نہ آیا، وہ تمہیں کیا ہی سزا دے سکتا ہے؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ غفار بھی اپنی جگہ چھوڑتے ان کے پاس آیا، جبکہ لاؤنج میں موجود باقی نفوس بھی شل بیٹھے تھے۔ فائقہ لاشاری فیاض صاحب کی متوقع رد عمل سے کچھ خوفزدہ تھی، مگر اپنے کیے پر ابھی بھی انہیں کوئی پچھتاوا نہ تھا، جبکہ دوسری جانب شاہزین کے پاس بولنے کے لیے الفاظ تک نہ تھے۔ اسے عرش سے فرش پر ایک لمحے میں پٹکا گیا تھا۔ بندہ شناسی تو ایک طرف، میں تو اپنوں کو ہی پہچان نہیں پایا۔ وہ خود پر ملامت کرتے بولے، انہیں دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیوی اور سب سے پرانا دوست اور ساتھی غفار تھا۔ ان کی بات پر غفار خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا رہا۔ وہ نادم تھا اپنے ہر عمل پر۔ میں صرف تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں غفار، صرف ایک۔ غفار نے نظریں اٹھاتے اس جانب دیکھا۔ کیا اتنے سال میرے ساتھ کام کرتے ہوئے تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ جب یہ راز مجھ پر آیا ہوگا تو میرا مان کیسے ٹوٹے گا، میرے اعتبار کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اس وقت کٹہرے میں کھڑا غفار اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہ تھا۔ چلو مجھے ایک جانب کرتے یہ بتاؤ کہ کیا ایک ماں کی گود اجاڑتے، دو بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تمہیں ایک بار بھی خدا کا خوف نہیں آیا؟ وہ اس کی صفاقی بے حسی پر حیران تھے۔ خدا کو ہی تو بھول بیٹھا تھا میں، کٹہرے میں کھڑا مجرم بولنے لگا۔ اور جو لوگ خدا کو بھول جائیں ان کا انجام بالکل میرے جیسا ہی ہوتا ہے فیاض صاحب، خالی ہاتھ، تہی دامن، بے سکون، گناہگار، نہ دنیا نہ آخرت۔ وہ خاموش ہوا اور قدم اٹھاتے شاہزین کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ ہی قدم اس کی جانب بڑھائے تھے کہ شاہزین نے ہاتھ اٹھاتے اسے وہیں رک جانے کو کہا۔ اس کے قدم تھک گئے۔ شاہزین کی آنکھوں میں ویرانی واضح تھی۔ اس کی زبان اسے ایک بھی لفظ ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی ساری زندگی ایک سراب تھی جس کا پیچھا کرتے کرتے اس کی حقیقت کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، مگر کیا ایسے حقائق ہمیشہ پوشیدہ پاتے ہیں؟ میں تمہارا مجرم ہوں بیٹا، تم سے تمہاری اصل شناخت چھیننے والا۔ چاہے تم نے ایک بہترین زندگی گزاری، مگر اپنی اصل شناخت جاننا تمہارا حق تھا، جسے چھیننے والا بھی میں تھا اور شاید آج لوٹانے والا بھی میں ہوں۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا بول رہا تھا۔ غفار نے ایک نظر کچھ دور بیٹھی فائقہ لاشاری کی جانب دیکھا۔ اس کی طرح ان کا بھی انجام ہو چکا تھا، مگر افسوس وہ اس کی طرح اپنے کیے پر اب بھی نادم نہ تھی۔ غفار قدم اٹھاتے واپس فیاض لاشاری کے سامنے آیا اور ہاتھ جوڑتے بولنے لگا۔ میں اس راز پر سے پردہ ہٹاتے اپنے ضمیر پر پڑا بوجھ کم کرنا چاہتا تھا۔ فیاض لاشاری کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو ان کا بہترین دوست ہونے کے ساتھ شاید بدترین دشمن بھی تھا۔ آپ کی جانب سے دی ہوئی ہر سزا مجھے قبول ہوگی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے اس کے ضعیف چہرے پر آ گرا۔ میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا غفار، میں اس قابل ہی نہیں۔ بس ایک گزارش کروں گا کہ آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، کیونکہ تمہارے بڑے احسانات ہیں مجھ پر اور وہ سب ایک ہی لمحے کی نظر ہو جائیں گے۔ غفار اپنے آنسو صاف کرتے واپسی کے لیے چل پڑا کہ اس سماعت سے فیاض صاحب کی آواز ٹکرائی۔ جب ہمدان کیا تھا تو بہت افسردہ تھا میں کہ تم جیسے شریف اور نیک انسان کے ساتھ قدرت نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ میرے نزدیک تم نے آج تک کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، مگر اب میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم اسی قابل تھے غفار، قدرت نے بہترین انصاف کیا تھا۔ غفار نے کچھ لمحے رکتے ان کی بات سنی اور پھر قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ قدم اٹھاتے فائقہ لاشاری کی جانب بڑھے۔ انہیں اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب انہیں قائل کرنا چاہتی تھی کہ اس سب میں ان کا نہیں غفار کا قصور تھا۔
فیاض آپ صرف ایک بار۔ فیاض لاشاری نے ہاتھ اٹھاتے انہیں بولنے سے روکا۔ ایک لفظ بھی نہیں فائقہ، آج میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ ان کے لہجے میں غصہ شامل تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اس تیسرے شخص کو فراموش کر گئے تھے جس کے ذہن کے پردے پر اس کی پوری زندگی ایک فلم کی مانند چل رہی تھی۔ تم نے ثابت کر دیا فائقہ کہ میں صحیح کہتا تھا، میری ماں کا انتخاب درست نہ تھا۔ برسوں پرانا شکوہ ایک بار پھر زبان پر آیا۔ اتنے سالوں میں بنایا فائقہ بیگم کا اعتبار ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ تم نہ ایک اچھی بیٹی بن سکی، نہ ایک اچھی ماں اور نہ ایک اچھی بیوی، کیونکہ تم ایک اچھی انسان ہی نہ تھی۔ فائقہ لاشاری ان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی ناپسندیدگی دیکھ سکتی تھی جو ایک عرصہ پہلے انہیں نظر آتی تھی، مگر آج وہ ناپسندیدگی نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ارے تمہیں کسی ماں کی گود اجارتے شرم نہیں آئی؟ تم تو اس کا دکھ بھی بخوبی سمجھ سکتی تھی فائقہ، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چلائے۔ ان کی آنکھوں میں نظر آتی آگ سامنے کھڑی فائقہ لاشاری کو جھلسا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر وہی فیاض بن گئے تھے جس کے پاس فائقہ لاشاری کے لیے صرف نفرت تھی۔ میرے کسی گناہ بلکہ بڑے گناہ کی سزا ہے کہ تم جیسی عورت میری ہمسفر بنی، میری اولاد کو تم جیسی ماں ملی۔ ہر مان کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ زندگی کی ہر حقیقت جس سے وہ نظریں چراتی آئی تھیں آج ان کے سامنے آ رہی تھی۔ میرا شہریار آج جس حالت میں ہے اس کی وجہ شاہزین نہیں بلکہ تم ہو فائقہ، تم۔ ان کی آواز بے حد بلند تھی۔ فائقہ لاشاری نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے وہ جھٹلانا چاہتی تھی۔ پیچھے بیٹھے شاہزین کو ایک دم اپنے سینے میں تکلیف کا احساس ہوا۔ تمہارے اعمال آئے ہیں میرے بیٹے کے سامنے، اس سب میں اصل قصوروار تم ہو۔ شاہزین نے ان دونوں کی جانب دیکھا، منظر دھندلانے لگا۔ اتنے سال تم مجھے دھوکہ دیتی رہی اور میں تم پر اعتبار کرتا رہا اندھوں کی طرح، مگر اب اور نہیں۔ وہ اٹل لہجے میں کہتے ہر حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ فائقہ بیگم نے ان کی آنکھوں میں نظر آتا تاثر دیکھتے نفی میں سر ہلایا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں فیاض لاشاری اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں فائقہ لاشاری کو۔ ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب پیچھے بیٹھا شاہزین تیزی سے کھانسنے لگا۔ وہ دونوں اس جانب متوجہ ہوئے۔ کھانسی بہت شدید تھی۔ وہ اب زمین پر بیٹھا زور زور سے کھانس رہا تھا۔ فیاض لاشاری تیزی سے اس کی جانب بڑھے کہ فائقہ لاشاری کی نظر اس کے منہ سے نکلتے خون پر پڑی۔ شاہزین، شاہزین بیٹا۔ فیاض لاشاری اس کے پاس پہنچے۔ اس کی حالت بہت گیر ہو چکی تھی۔ فائقہ لاشاری کے دل میں نہ جانے کون سا احساس بیدار ہوا کہ ایک قدم اس کی جانب بڑھے، مگر اس کے پاس پہنچنے پر انہوں نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ شاہزین نے لال ہوتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے انہیں ہاتھ کا اشارہ کرتے خود کو ہاتھ لگانے سے روک دیا۔ خالد، خالد گاڑی نکالو۔ فیاض لاشاری نے چلاتے ہوئے ڈرائیور کو آواز دی اور شاہزین کو سہارا دیتے باہر چلے گئے، جبکہ فائقہ لاشاری کی نظریں فرش پر پڑے شاہزین کے خون پر تھیں۔ اسبا کچن میں کھڑی کام میں مصروف تھی کہ آفاق اندر داخل ہوا۔ اسبا میڈم، آپ کا شوہر پورے 2 ماہ بعد گھر آیا اور آپ ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے صبح سے کچن میں مصروف ہیں۔ آفاق کے شکوے پر اسبا نے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ تو یہ کھانا بھی تو میں اپنے شوہر نامدار کے لیے ہی بنا رہی ہوں نا؟ اسبا اسی کے انداز میں جواب دیتے پلٹی۔ ہلکے جامنی رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ چولہے کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ مگر آج رات کا کھانا تو میں اور تم باہر کھانے والے ہیں۔ اسبا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ آفاق دوبارہ بولنے لگا۔ امی سے بات کر چکا ہوں میں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی تھی، اس لیے اب چلو میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھتے اسبا کا ہاتھ تھاما۔ اچھا اب مجھے 10 منٹ دے دیں، پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، پلیز۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری مدد کروا دیتا ہوں۔ وہ آس پاس نگاہ دوڑاتے بولا۔ نہیں آفاق، آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا؟ ارے سب کام کر سکتا ہوں میں۔ آفاق کے چہرے پر فخریہ تاثرات تھے۔ جی جی مجھے معلوم ہے کہ آپ تو ہر فن مولا ہیں، تو پھر بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس کے کہنے پر اسبا نے دائیں جانب رکھے پیاز اٹھاتے پلیٹ میں رکھے۔ آپ یہ پیاز کاٹیں۔ پلیٹ چاپنگ بورڈ کے پاس رکھتے وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ آفاق اس کی آنکھوں میں موجود شرارت محسوس کر چکا تھا، مگر چیلنج قبول کرتے چاپنگ بورڈ کی جانب بڑھ گیا۔ صحیح ظلم کیا ہے تم نے مجھ پر۔ وہ اپنی آنکھوں میں ہوتی چبھن کو کم کرنے کی خاطر کبھی بار بار پلکیں جھپکتا تو کبھی آنکھیں رگڑنے لگتا۔ یہ ظلم میں نے نہیں، آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ پر۔ اسبا کو اس پر ہنسی کے ساتھ ساتھ ترس بھی آ رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے بولا، جس پر اسبا ہنستے ہوئے پاس پڑے ٹماٹر کاٹنے لگی۔ وہ شاہزین کو لے تیزی سے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے فوراً ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ فیاض لاشاری پر ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی تھی۔ پہلے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ، پھر شہریار کی حالت، شاہزین کی گمشدگی، اور اب سب سے بڑھ کر وہ حقیقت جو ان پر آیا ہوئی تھی۔ ایمرجنسی روم کے سامنے لگے بینچ پر بیٹھے اس شخص کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ زندگی کی اتنی بڑی حقیقت ان کی نظروں سے اتنے سال پوشیدہ رہی۔
دل بار بار سوال کرتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا، مگر دماغ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے انہیں احساس دلاتا کہ یہی حقیقت ہے۔ انہیں یاد تھا کہ شاہزین کی پیدائش کے وقت حیات کے ہاں مردہ بیٹا پیدا ہوا تھا، جو در حقیقت ان کی اپنی اولاد تھی، اور ان کی گود میں آیا شاہزین حیات کا بیٹا تھا۔ انہیں سب یاد آ رہا تھا کہ شاہزین کی پیدائش کے بعد فائقہ کا اس کے لیے بہت انسیکیور رہتی تھی۔ کمپنی کے شیئرز شاہزین کے نام کرواتے ہی وہ کچھ پرسکون ہوئی تھیں، جس کی وجہ وہ آج بخوبی سمجھ سکتے تھے، مگر سب سے بڑھ کر انہیں حیات کی موت کا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ شاہزین انجانے میں ہی صحیح مگر واقعی اپنے باپ کے موت کا ذمہ دار تھا۔ ان کا دماغ غصے اور شوق کے زیر اثر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھے تھے کہ ایک دم ان کا فون بجنے لگا۔ کال فائقہ لاشاری کی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ کال کاٹ چکے تھے۔ 2 سے 3 بار ان کے کال آنے پر وہ یہی عمل دہراتے رہے۔ وہ ان کی آواز تک نہیں سننا چاہتے تھے۔ اسی اثناء میں ان کے فون پر فواد کی کال آنے لگی۔ گہری سانس لیتے وہ فون اٹھا چکے تھے اور تقریباً 20-22 منٹ بعد فواد ان کے ساتھ موجود تھا۔ وہ شاہزین کی طبیعت کے بارے میں مختصراً اسے آگاہ کر چکے تھے۔ آپ پریشان مت ہو انکل، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دینے لگا، جس پر فیاض لاشاری نے آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب دیکھا۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں فواد، میرا ایک بیٹا معذوری کی حالت میں بستر پر پڑا ہے اور دوسرا بیٹا… وہ جملہ مکمل نہیں کر سکے۔ ایک کے بعد ایک آزمائش میرے سامنے آ رہی ہے۔ نمی ان کی آواز میں گھلنے لگی تھی۔ آنٹی کیسی ہیں انکل، اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ فواد کو ایک دم فائقہ لاشاری کا خیال آیا۔ وہ اپنی اولاد کی تکلیف پر نہ جانے کس حال میں ہوں گی۔ فائقہ لاشاری کا نام سنتے ہی فیاض صاحب کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ اسے کیا بتاتے کہ اس سارے معاملے کی اصل ذمہ دار وہی ہیں۔ ان کی خاموشی پر اس سے پہلے کہ فواد کچھ کہتا ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر آئے۔ وہ دونوں تیزی سے ان کی جانب گئے۔ مریض کی حالت بہت نازک ہے، ہمیں فوری ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے، آپ بس دعا کریں۔ فیاض لاشاری کے کچھ بولنے سے پہلے ڈاکٹر دوبارہ بولنے لگا۔ آپ مریض کے والد ہیں نا؟ جی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ ڈاکٹر انہیں اپنے ساتھ لیے ایک جانب چل پڑا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ کام ختم کرتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آفاق کو پہلے ہی کمرے میں بھیج چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر بیٹھے آفاق پر پڑی جو فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ قدم اٹھاتے اس کے سامنے جا بیٹھی اور کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ 5 سے 10 منٹ گزر جانے کے بعد بھی کال جاری رہی۔ اسبا نے کفکی سے آفاق کی جانب دیکھا، جبکہ آفاق کی نظریں تب سے اس کے چہرے پر تھیں، جس کے تاثرات پل پل میں تبدیل ہو رہے تھے۔ بالآخر پورے 15 منٹ بعد کال کٹ گئی۔ آپ مجھے اس لیے اپنے پاس بلا رہے تھے کہ میں یہاں بیٹھ کر انتظار کروں اور آپ فون پر مصروف رہیں؟ اسبا بھویں سکیڑے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اس کا فون پھر سے بجنے لگا۔ آفاق نے معصومیت بھرے تاثرات لیے اسبا کی جانب دیکھا، جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کال ضروری تھی، اس لیے وہ فون کان سے لگا چکا تھا۔ اسبا غصے سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ آفاق نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکا۔ وہ رک گئی مگر منہ موڑتے کھڑی رہی۔ 2 منٹ بعد فون کاٹتے آفاق نے اس کے پھولے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا۔ سوری یار، یہ کال بہت ضروری تھی، اس لیے اٹھانی پڑی۔ اسبا کا منہ اب بھی دوسری جانب تھا۔ سوری کہہ تو رہا ہوں میں، اب فون آیا تو پکا نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ فون پھر سے بجنے لگا۔ آفاق نے کن اکھیوں سے اسبا کی جانب دیکھا، جو ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے اس کے اگلے عمل کی منتظر تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اب بھی آفاق کے ہاتھ میں تھا۔ اٹھائیں، بہت اہم کال ہے آپ کی، اسبا طنزی انداز میں بولی، جس پر آفاق نے ایک نظر اس کی جانب دیکھتے کال کاٹ دی۔ اہم ہے مگر تم سے زیادہ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے ایک جملے پر اسبا کی خفگی فوراً دور ہوئی، مگر وہ آفاق کے سامنے اتنی جلدی مان نہیں سکتی تھی۔ اب آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے خود اٹھ کھڑا ہوا اور الماری کی جانب بڑھ گیا۔ اسبا گردن دوسری جانب موڑے کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آفاق نے ایک بیگ اٹھاتے بیڈ پر رکھا اور خود دوسری جانب بیٹھ گیا۔ بیگ درمیان میں رکھے وہ دونوں اس کے اطراف میں بیٹھے تھے۔ آفاق کی نظریں اسبا پر تھیں، جبکہ ہاتھ بیگ سے چیزیں نکالنے میں مصروف تھے۔ اسبا میڈم، آپ ناراض بعد میں ہو جائیے گا، ابھی ادھر دیکھیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھی اسبا کی جانب دیکھتے بولا، جو منہ موڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آفاق جانتا تھا کہ وہ کن اکھیوں سے اسی جانب دیکھ رہی ہے۔ وہ سامان باہر نکالتے بیگ بند کر چکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں یہ سب واپس سمیٹ لیتا ہوں۔ آفاق نے کچھ لمحے انتظار کرتے دوبارہ ہاتھ بیگ کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ اسبا نے گردن موڑتے اس جانب دیکھا۔ آئندہ آپ میرے پاس بیٹھ کر اتنی دیر فون پر بات نہیں کریں گے، اوکے؟ اسبا کے بولنے پر آفاق نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسبا مسکرائی کہ آفاق بول پڑا، ڈن، کال آتے ہی میں باہر چلا جایا کروں گا۔ آفاق نے اسبا نے دونوں بھویں سکیڑے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، وہ دوبارہ بات بگڑتے دیکھ کر بولا۔ اب چھوڑو ان باتوں کو اور یہ دیکھو۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھاتے اسبا کی جانب بڑھایا۔ ڈبہ کھولتے ہی اسبا کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ ایک نفیس اور نازک سا بریسلیٹ تھا، جس پر چھوٹی چھوٹی تتلیاں بنی تھیں۔
یہ بہت پیارا ہے آفاق، وہ بریسلٹ ہاتھ میں لیتے بولی۔ لاؤ ادھر دو۔ آفاق نے ہاتھ بڑھاتے بریسلٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کی بائیں کلائی کی زینت بنا دیا۔ وہ اس کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں لایا تھا، وہ جانتا تھا کہ اسے جویلری بے حد پسند ہے۔ یہ بہت اچھا ہے آفاق، تھینک یو سو مچ۔ اس کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ اب ناراضگی دور ہوئی آپ کی اسبا میڈم؟ اسبا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ارے ایک خاص چیز تو رہ گئی۔ وہ دوبارہ بیڈ سے اٹھا اور الماری سے ایک شاپنگ بیگ نکال لایا، جسے کھولتے پہلے اسبا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ ایک میرون رنگ کی خوبصورت، نفیس اور سادہ ساڑی تھی۔ آفاق اس کی آنکھوں میں موجود ستائش دیکھ سکتا تھا۔ میں نے سوچا اس بار بلیو کلر کا شکوہ دور کر دوں۔ آفاق کی بات پر اسبا نے نظریں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بہت اچھی ہے آفاق۔ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ اس کے چہرے پر آئی مسکان آفاق کو کتنی عزیز تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ میں یہ رتبہ کی منگنی پر پہنوں گی، وہ فیصلہ کرتی بولی، جس پر آفاق ہنسنے لگا۔ میں نے سوچا تمہاری برتھ ڈے ہے تو تمہیں اچھی طرح خوش کر دیا جائے۔ آپ خود آ گئے آفاق، میرے لیے یہی بہت بڑا گفٹ تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا ہے ان 2 ماہ میں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا رات کو۔ آفاق نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے بولا، جہاں اس کی بات پر کچھ لمحے بعد سرخی نظر آنے لگی، جس پر آفاق کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ فیاض لاشاری اس ڈاکٹر کے ساتھ چلتے چلتے اس کے آفس میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ تو بتائیں پلیز کہ شاہزین کو کیا ہوا ہے؟ آپ بیٹھیں، میں آپ کے ہر سوال کا تفصیل سے جواب دوں گا۔ ڈاکٹر کا سنجیدہ لہجہ فیاض صاحب کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ فیاض صاحب بہت حوصلے سے میری بات سنیے گا۔ آپ کے بیٹے کو لنگس کینسر ہے۔ اس کمرے کی چھت فیاض لاشاری کے سر پر گری۔ کینسر کس سٹیج پر ہے؟ یہ بات ہمیں ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر واضح ہو جائے گی۔ فیاض لاشاری کی زبان کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ان کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب، دیکھیں فیاض صاحب، یہ سب ایک دم نہیں ہوتا۔ پچھلی بار جب وہ یہاں ایڈمٹ ہوئے تھے تو ہم نے آپ کی وائف کو اسی سلسلے میں بلایا تھا، مگر شاید کسی مصروفیت کے باعث وہ آ نہیں سکی۔ فیاض لاشاری کے دل میں فائقہ بیگم کے لیے غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی تھیں؟ آپ پریشان مت ہوں، بس دعا کریں کہ بایوپسی کی رپورٹ میں آپ کے لیے کوئی بری خبر نہ ہو۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، مگر بہتر ہے کہ آپ خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں فیاض لاشاری کو تسلی دیتے آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب بیٹھے فیاض لاشاری اس وقت اپنے آپ کو اس کائنات کا سب سے بے بس اور تنہا انسان محسوس کر رہے تھے، جن کے سامنے ان کی اولاد زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کوئی اپنا بھی نہیں تھا۔ وہ رات 8 بجے سیمینار سے واپس آیا تھا اور اس دوران آبرو کمرے میں بیٹھی اپنی ساری فائلز جو وہ ساتھ لائی تھی پڑھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پہلا دن اسے اکیلے ہی گزارنا ہوگا، اس لیے اس نے کام کو فراغت پر ترجیح دی تھی۔ تاشفین کے واپس آتے اب دونوں کا باہر جانے کا پلان تھا، مگر صبح سے آسمان پر چھائے بادل عین اسی پہر برسنے لگے تھے۔ باہر بارش ہو رہی ہے تاشفین، آبرو نے کھڑکی سے نظر آتے اسٹریٹ لائٹ میں نظر آتی بارش کی بوندوں کو دیکھتے تاشفین کو اطلاع دی۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، اب پلان کینسل کرنا ہوگا، ہم کل آپ میرے ساتھ باہر چلیں گے پلیز؟ آبرو کی بات پر تاشفین نے اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں ستائش لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر باہر بارش ہو رہی ہے آبرو، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، مگر پلیز چلے نا۔ اوکے اوکے، بس 2 منٹ، وہ بیڈ سے اٹھتا بولا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہاتھ میں چھتری لیے باہر موجود تھے۔ ایک ساتھ چلتے وہ ہوٹل سے کچھ دور نکل آئے تھے۔ بارش تیز ہو رہی ہے آبرو، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تاشفین نے فوراً واپسی کی راہ لینی چاہی۔ نہیں تاشفین، ابھی تو صحیح مزہ آئے گا، وہ ہاتھ چھتری سے باہر نکالتے مسکراتے ہوئے بولی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ چھتری کے سائے سے نکلتے باہر بارش میں بھیگنے لگی۔ تم بیمار پڑ جاؤ گی آبرو، تاشفین اس کی حرکت پر حیران ہوتے متفکر ہوا، جبکہ آبرو اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گرتی اسے سکون دے رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں، آپ ہے نا، وہ اطمینان سے جواب دیتے بولی، جس پر تاشفین خاموش ہو گیا۔ وہ شاید پہلی بار اسے اتنا پرجوش اور خوش دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بچپن میں بھی اسی طرح تیز بارش میں اس بار ڈر کر بیٹھ جاتی تھی، جبکہ میں اور رتبہ بارش میں خوب نہاتے تھے۔ مجھے بارش بہت زیادہ پسند ہے تاشفین، وہ آنکھیں بند کرتے بارش کو محسوس کرتے بولی، اور مجھے تم۔ تاشفین کا لہجہ جذبات سے بھرپور تھا۔ تاشفین آپ بھی نا، وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی۔ ارے میں نے اپنی محبت کا برملا اظہار کیا ہے اور آپ ہنس رہی ہیں، تاشفین لہجے میں مصنوعی خوف کے لیے بولا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بھی جوابی کارروائی کروں؟ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہو، وہ نظریں اس کے چہرے پر جمائے بولا۔ ابھی نہیں، پھر کبھی ایسے ہی کسی موقع پر اچانک آپ کو حیران کروں گی، ابھی آپ مجھے بارش کا مزہ لینے دیں۔ وہ یہ کہتے واپس چھتری کے سائے سے نکل گئی، جبکہ تاشفین ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتا رہا۔
فیاض لاشاری اس وقت ICU کے سامنے ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ کل کا پورا دن شاہزین کو ہوش نہیں آیا تھا، جو ایک نہایت تشویشناک بات تھی۔ فیاض لاشاری کی پریشانی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور صبح آئی بایوپسی کی رپورٹ ان کا ہر رہا سہا سکون بھی چھین چکی تھی۔ شاہزین کو اسٹیج 4 لنگ کینسر تھا، جس کا علاج ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ فیاض لاشاری کے پاؤں تلے زمین اور سر سے آسمان چھن چکا تھا۔ اپنی کمائی ہوئی ساری دولت انہیں اس وقت بے وقت محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزین کی حالت دیکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شاہزین کو، اپنے اس غیر ذمہ دار مگر عزیز بیٹے کو، اس حال میں دیکھیں گے۔ وہ حیران تھے کہ آخر وہ کیسے اس کی بگڑتی طبیعت بھانپ نہیں پائے، جبکہ فواد اس خبر پر بالکل ساکن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مسئلے کا آغاز کب ہوا تھا، اور اس کے بگڑنے کی وجہ صرف اور صرف شاہزین کی لاپرواہی تھی، پر اس وقت یہ باتیں بیکار تھیں۔ اس کا ایک عزیز ترین دوست موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ وہ اس سارے وقت میں فیاض لاشاری کے ساتھ ساتھ تھا۔ ان کے رویے اور فائقہ لاشاری کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے وہ اندازہ کر چکا تھا کہ کچھ ایسا تھا جس سے وہ لاعلم تھا۔ فیاض لاشاری شاہزین کی طبیعت کے پیش نظر اس حقیقت کو فراموش کر چکے تھے جو ایک روز پہلے ان پر فاش ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے لیے سب سے اہم شاہزین کی طبیعت تھی۔ وہ ابھی بایوپسی کی رپورٹ کے شوق سے نہیں نکلے تھے کہ شاہزین کی حالت بگڑنے کے بعد اسے ICU میں شفٹ کرنے کی خبر ان پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ ایک مضبوط مرد مگر ایک کمزور باپ ثابت ہوئے تھے، پر شاید اولاد کے معاملے میں ہر باپ ہی کمزور ہوتا ہے۔ وہ اس وقت تنہا تھے، بالکل اکیلے۔ آج تک زندگی میں آئی ہر مشکل گھڑی میں 2 لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایک ان کا پرانا قابل اعتماد دوست غفار، اور دوسری ان کی ہمسفر فائقہ لاشاری۔ مگر آج اگر وہ اس مشکل میں گھرے تھے تو اس کی وجہ وہی دونوں رشتے تھے جو انہیں بے حد عزیز تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں، سب کو اپنے اوپر گزرتی اذیت کا حال سنائیں کہ ان کے قابل اعتبار رشتے در حقیقت ساری عمر انہیں دھوکہ دیتے آئے تھے، اور بڑھاپے کی عمر کا سہارا ان کے بیٹے اس وقت کس حال میں تھے۔ ایک معذوری کی حالت میں بستر پر پڑا تھا تو دوسرا کینسر جیسی مہلک بیماری سے لڑ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بے چینی سے نم آنکھیں لیے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے کہ ان کی نظر راہداری میں اس جانب آتی عورت پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فائقہ لاشاری تھی۔ سورج کی روشنی آہستہ آہستہ پورے آسمان کو منور کر رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بنائے اس چھوٹے سے باغیچے میں کھڑی تھی۔ صبح سویرے یہ سبزہ، پھولوں کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ اس کی روح کو طمانینت بخشتا تھا۔ پودوں کو پانی دیتے اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ تھی جو آفاق کے جانے سے کہیں کھو گئی تھی، اور اب اس کی واپسی کے ساتھ وہ پھر سے اس کے چہرے کی زینت بن گئی تھی۔ رات کو واپسی پر انہیں بہت دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ ڈنر کے بعد کی گئی لانگ ڈرائیو تھی۔ ان 2 ماہ میں گزرے ہر لمحے کی کہانی اس نے آفاق کے گوش گزار کی تھی۔ آس پاس کا ہر منظر اسے بہت حسین لگ رہا تھا۔ آفاق کی واپسی، سرپرائز، پھر کل رات کا ڈنر اور ڈرائیو، 2 ماہ کی ساری اداسی دو دن میں ہی دور ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوتے سیدھا نیچے آئی تھی، جبکہ آفاق ابھی تک سو رہا تھا۔ یوں ہی پودوں کو دیکھتے اسے خیال آیا۔ لبوں پر ایک مسکان لیے اس نے آگے بڑھتے گلاب کے 2 پھول توڑے اور قدم اٹھاتے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بغیر آواز پیدا کیے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر بیڈ پر سوئے آفاق پر ڈالی اور پھر ایک کونے میں رکھے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی، جس پر پینٹنگ کا سامان رکھا تھا۔ ٹیبل پر رکھا ایک کاغذ اٹھاتے اس نے مارکر ہاتھ میں پکڑتے کچھ لمحے سوچا، اور پھر مارکر کی نوک کاغذ پر نقش چھیڑنے لگی۔ 2 منٹ بعد اس نے کاغذ نظروں کے سامنے کیا۔ تھینک یو سو مچ آفاق۔ ان الفاظ کے ساتھ کاغذ کے ایک کونے میں اس نے دل میں پیدا ہوتے ایک احساس کو الفاظ کی شکل دی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا آفاق؟ بدل تو نہیں جائیں گے؟ وہ ایسی ہی تھی، خوشیوں کی آمد پر ان کے چھن جانے کا ڈر دل میں رکھنے والی۔ ان 2 گلابوں کو اس کاغذ کے نیچے جوڑتے وہ قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی، ایک نظر آفاق کے چہرے پر ڈالی۔ وہ کافی گہری نیند میں تھا۔ دونوں چیزیں اس کے سراہنے رکھتے وہ کمرے سے آ گئی۔ اب اس کا ارادہ ناشتہ بنانے کا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ محمل کے ساتھ ناشتہ تیار کرتے رابعہ بیگم کے پاس گئی، اور پھر کچھ دیر بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے آفاق پر پڑی، جو سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے آئینے کے سامنے کھڑا بال درست کر رہا تھا۔ اسبا کی نظر بے اختیار اس جگہ پر گئی جہاں وہ پھول رکھ کر گئی تھی، مگر اب وہ خالی جگہ تھی۔ وہ آس پاس نگاہ دوڑاتے کچھ قدم آگے آئی اور بیڈ شیٹ سیٹ کرنے کے بہانے پھول تلاشنے لگی۔ اسے شک تھا کہ کہیں وہ پھول اور کاغذ تکیے کے نیچے آنے کی وجہ سے آفاق کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے ہوں، جبکہ پاس کھڑا آفاق اس کی ہر حرکت پر بہت غور کر رہا تھا۔ کہیں یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ نہیں، وہ بس میں آپ کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ یہ کہتے وہ جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ آفاق نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکا۔ رکو، پہلے اپنے سوال کا جواب تو لیتی جاؤ۔ وہ آفاق کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ دھڑکن محسوس ہو رہی ہے؟ اسبا نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلا۔ جب تک یہ دھڑکتا رہے گا میں ایسا ہی رہوں گا، بالکل نہیں بدلوں گا۔
اسبا کی نظروں کا مرکز اس شخص کا چہرہ تھا جو اس کا نصیب تھا۔ وہ واقعی بہت خوش قسمت تھی کہ آفاق جیسا شخص اس کا ہمسفر تھا۔ ماضی میں اسے پیش آئی ہر تکلیف کا ازالہ قدرت نے آفاق کی صورت میں کیا تھا، جبکہ دوسری جانب آفاق کے لیے اس کے چہرے پر آتے حیا کے رنگ بہت معنی رکھتے تھے۔ ایسا کریں، آپ انہیں اس گلدان میں لگا دیں، بہت اچھے لگیں گے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان کی جانب اشارہ کیا، جس پر آفاق نے وہ پھول اٹھاتے اسبا کے کان پر جھولتی لٹ کو پیچھے کرتے اس پھول کو اس کے بالوں میں لگا دیا اور اس کا رخ آئینے کے سامنے کرتے اس کے عین پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کا عکس آئینے میں واضح تھا۔ آگے کھڑی اسبا کے شانوں پر ہاتھ رکھے آفاق بولنے لگا، مجھے تو یہ یہاں زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس نے اسبا کی جانب دیکھا، جس کے رخسار اس کی بات پر گلابی ہونے لگے۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا آفاق، آپ نیچے آ جائیں۔ اب آفاق سے نظریں ملانا اس کے لیے بے حد مشکل تھا، اس لیے تیزی سے بات مکمل کرتے وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ آفاق مسکراتے ہوئے واپس ٹیبل کی جانب دیکھنے لگا جہاں اسبا کا لکھا وہ کارڈ موجود تھا۔ فائقہ بیگم کو سامنے دیکھتے فیاض لشاری کو ایک دم شدید غصہ آنے لگا، مگر اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پاتے وہ ان کی جانب بڑھے۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ میں شاہزین، ان کے لہجے میں نمی جبکہ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ شاہزین کے بارے میں ساری خبر انہیں صبح ہی فواد سے ملی تھی، جس پر وہ شدید حیرت زدہ تھیں کہ شاہزین کی اتنی بڑی بیماری ان کی نظروں سے کیسے چوک گئی۔ مگر پھر ایک دم خیال آیا کہ وہ اس پر توجہ ہی کب دیتی تھی جو اس کی طبیعت میں آتا بدلاؤ محسوس کر پاتی۔ وہ آج فیاض لشاری کے سامنے کھڑی تھی، جو وجہ صرف دل میں موجود ممتا کا مردہ ہوتا جذبہ تھا جو وہ شاہزین کے لیے محسوس کرتی تھی۔ نام مت لو شاہزین کا اپنی زبان سے۔ فیاض لشاری اس وقت شدید طیش میں تھے۔ میں صرف ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، بس۔ فائقہ لشاری ہمت کرتے ہوئے بولنے لگی۔ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں بتاؤ مجھے، یہی نا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ ایسی بات نہیں، میں جانتا ہوں تمہیں ایسی ہی بات ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ، موت کے دہانے پر کھڑا ہے وہ۔ فیاض لشاری ان کی بات کاٹتے بولے، جبکہ فائقہ لشاری ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ کل مجھے یوں ہی خیال آیا کہ چاہے وہ تمہاری اپنی اولاد نہیں، پر پھر بھی بچپن سے تم نے ہی تو اسے پالا ہے، اس کی تکلیف کیا تم کبھی محسوس نہیں کر سکی؟ اتنا عرصہ تو جانور بھی پالا جائے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے، مگر غصے سے ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جس عورت کو ایک ماں کی گود اجاڑتے کوئی خوف نہ آیا ہو، وہ کہاں کسی کی تکلیف پر پریشان ہو سکتی ہے؟ فائقہ لشاری کے پاس بولنے کو کچھ باقی نہ تھا، مگر اب بھی وہ اپنے ہر عمل کی وضاحت دینے کو تیار تھیں کہ ان سب میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ فیاض لشاری مزید انہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ شہریار کے پاس جاؤ، اپنے بیٹے کے پاس، جو تمہارے کیے گئے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ ان کے لہجے میں فائقہ لشاری کے لیے بالکل بھی نرمی موجود نہ تھی۔ مگر فیاض تمہیں شاید میری بات سمجھ نہیں آئی کہ میں تمہارا یہ چہرہ اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ایک حقیقت ان کی زندگیاں برباد کر چکی تھی۔ مجھے آپ کی فکر۔ فائقہ، میری فکر کرنا تم چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی۔ ماضی میں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو اور مجھے میرے بیٹے شاہزین کے پاس چھوڑ دو۔ فیاض لشاری کے لہجے میں شاہزین کے لیے فکر تھی، محبت تھی۔ تم اسے اپنا بیٹا مانو یا نہ مانو، مگر میں اسے اپنی اولاد، اپنا بیٹا مانتا ہوں۔ بے شک ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں، مگر وہ مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ فیاض لشاری کے لہجے میں شاہزین کے لیے محبت فائقہ بیگم واضح محسوس کر سکتی تھی۔ میں کچھ دنوں تک تمہیں اور شہریار کو ملک سے باہر بھیج رہا ہوں، ڈاکٹر سے میری بات ہو چکی ہے اور ٹکٹس تمہیں مل جائیں گی۔ یہ خبر فائقہ لشاری کو حیرت میں مبتلا کر گئی۔ حالات بہتر ہوتے تو شاید وہ اس خبر پر خوش ہوتی، مگر اب نہ حالات بہتر تھے نہ ان کے درمیان موجود رشتہ۔ میری زندگی میں پہلے ہی تم بہت مسائل پیدا کر چکی ہو، اس لیے اس بار بغیر کوئی مسئلہ پیدا کیے چلی جانا۔ اب ان کے درمیان بات کرنے کے لیے کچھ باقی نہ تھا۔ ایک آخری نگاہ فیاض لشاری پر ڈالتے فائقہ لشاری واپس انہی قدموں پر چلنے لگی جن پر وہ یہاں آئی تھی۔ وہ دونوں باہر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ موسم آج بھی کل کی طرح ابر-آلود تھا۔ ٹیبل پر پڑی اپنی گھڑی اٹھاتے اس نے آبرو کی جانب دیکھا جو میرون فراک پہنے آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ فراک کے دامن اور آستینوں پر ہوا سنہرے رنگ کا کام اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ گھڑی پہنتے اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا کہ آبرو کے چھینکنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آبرو نے بھی فوراً تاشفین کی جانب دیکھا، مگر کچھ کہنے سے پہلے وہ دوبارہ چھینکنے لگی۔ آبرو، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم پلان کینسل کر دیتے ہیں۔ تاشفین کی متفکر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں تاشفین، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ قدم اس کی جانب بڑھاتی بولی جو سیاہ پینٹ کے ساتھ ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے میڈیسن لے لی تھی اور اب پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ آبرو نے اس کے پاس پہنچتے اسے تسلی دی، جس پر تاشفین کچھ مطمئن ہوا۔
کچھ دیر بعد اسلام آباد کی صاف ستھری اور کشادہ سڑکوں پر دوڑتی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں وہ دونوں بھی موجود تھے۔ سگنل پر ان کی گاڑی رکتے ہی ایک چھوٹا بچہ اس جانب آیا اور گاڑی کے شیشے پر دستک دیتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تاشفین کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ تاشفین کے شیشہ نیچے کرنے پر اس نے ہاتھ میں پکڑی کچروں سے بھری ڈنڈی اس کے سامنے کی اور بولنے لگا، بیگم کے لیے کچرے لے لو صاحب، خدا جوڑی سلامت رکھے۔ اس کی دعا پر گاڑی میں بیٹھے دونوں نفوس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تاشفین نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا والیٹ اٹھایا اور 2 کچرے خرید کر آبرو کی جانب بڑھائے۔ تھینک یو، آبرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت سگنل کھل گیا جس پر تاشفین کی توجہ سڑک کی جانب ہو گئی، جبکہ آبرو گجرے ہاتھوں میں پہنتے مسکرائی۔ وہ گجروں کی اتنی شوقین نہیں تھی، یہ شوق اسبا کے تھے، مگر تاشفین کی جانب سے دی جانے والی ہر چیز اسے عزیز تھی کیونکہ دینے والا اسے بہت عزیز تھا۔ سورج غروب ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پورا دن شہر کے مختلف مقامات گھومتے اب ان کی اگلی منزل ماگلا کی پہاڑیاں تھیں جو اسلام آباد کی پہچان، ان کی شان ہے۔ گاڑی آہستہ آہستہ ماگلا کی پہاڑیوں کی بل کھاتی سڑکوں پر چڑھنے لگی۔ سڑک کی ایک جانب سبز پہاڑ ڈھلوانوں کے ساتھ نیچے اترتے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ دوسری جانب گہرے درختوں کا ایک خاموش جنگل تھا۔ اس پرلطف منظر کو دیکھتے آبرو کو ہوا میں نمی اور ٹھنڈک کا احساس ہوا جو اس کے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ یہ جگہ کتنی پرسکون ہے نا؟ تاشفین کے سوال پر آبرو نے اس جانب دیکھا۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے شہر کا سارا شور اور ہنگامہ ان پہاڑوں نے نگل لیا ہو، آبرو جواب دیتے دوبارہ باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد تاشفین نے گاڑی ایک کھلے مقام پر روکی تو وہ دونوں باہر نکلتے ایک کنارے پر پڑے پتھر پر جا بیٹھے۔ سامنے پہاڑوں پر سورج ڈوبنے والا تھا، ڈوبتے سورج کی سرخی آسمان پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑ، ہوا اور یہ شام کا منظر سب انہی کے لیے بنا ہو۔ ان دونوں نے دل میں اعتراف کیا کہ آج یہاں آنا ایک بہترین فیصلہ تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے، ایک دوسرے کی موجودگی ہی ان کے لیے کافی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھے تھے کہ آبرو نے اپنا سر تاشفین کے کندھے پر رکھا، جس پر کچھ پل تاشفین حیران ہوا، مگر پھر چہرے پر فکر سموئے بولنے لگا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہم گھر واپس چلیں کیا؟ اسے لگا آبرو شاید تھک گئی ہے یا اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تاشفین، جس کندھے پر سر رکھ کر ایک عورت سکون محسوس کرے وہ کندھا اسے کتنا عزیز ہوتا ہے۔ بابا کے بعد آپ وہ واحد مرد ہیں جس پر میں اعتبار کرتی ہوں، جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلا رہی تھیں۔ سامنے بیٹھے تاشفین کو اس وقت آبرو سے ایسے کسی اظہار کی توقع نہیں تھی۔ آپ وہ پہلے مرد ہیں جس نے میرے دل میں اپنا ایک الگ اور اونچا مقام بنایا ہے۔ تاشفین بے ربط دھڑکنوں کے ساتھ اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ آبرو نے دوبارہ سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ تاشفین کے سماعت سے اس کے الفاظ ٹکرائے۔ I am blessed to have you as my life partner۔ یہ کہتے وہ دوبارہ آنکھیں موند چکی تھی کیونکہ یہ کندھا اس کے بہت سکون فراہم کر رہا تھا، جبکہ تاشفین نے اس کے اظہار محبت پر دل سے مسکراتے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا اور دوبارہ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھنے لگا جو شاید ساتھ بیٹھی اس عورت کی وجہ سے ہی اسے حسین لگ رہا تھا۔ مسکراہٹ تاشفین کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ دل یہ اعتراف کر چکا تھا کہ آبرو کا اظہار محبت بھی اس کی طرح باوقار اور خوبصورت تھا۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کی طبیعت میں کچھ خاص بہتری نہیں آئی تھی۔ 2 روز پہلے اسے پوری طرح ہوش آیا تھا، اس کی حالت قابل ترس تھی، ویران آنکھیں، زرد پڑتا چہرہ، آنکھوں کے نیچے پڑے گہرے حلقے، وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کی خبر فیاض لاچاری کے کیے زندگی کی نوید سے کم نہ تھی۔ اسے ہوش میں آتے ہی فیاض لاچاری اس کے پاس پہنچے تھے، مگر کچھ لمحے انہیں انجان نظروں سے دیکھتے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک رمق درائی، مگر الفاظ کا کوئی بھی تبادلہ کیے بغیر اس نے آنکھیں موند لیں، اور جب بھی فیاض لاچاری اس کے سامنے جاتے وہ ہر بار یہی عمل دہراتا۔ فیاض لاچاری اس کے اس رد عمل پر حیران و پریشان تھے، پر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی وجہ وہ حقیقت ہے جس کا عیاں ہونا ان کی زندگیوں سے سکون چھین چکا ہے، مگر اس وقت ان کے لیے سب سے اہم اس کی صحت تھی۔ جبکہ دوسری جانب وہ شاہزین کی کیفیات کا اندازہ چاہ کر بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ اپنی زندگی کی حقیقت جانتے وہ عرش سے فرش پر آ گرا تھا۔ مکر و فریب کی یہ زندگی گزارتے وہ صحیح غلط کی تمیز بھی بھول چکا تھا، اور طاقت کے اسی نشے میں وہ اپنے ہی باپ کی موت کا ذمہ دار بن بیٹھا تھا۔ اپنی بگڑتی ہوئی حالت، کینسر جیسی مہلک بیماری، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ قدرت نے اسے زمین پر اوندھے منہ لا پٹکا تھا۔ انسانی زندگی کی اصل حقیقت سے وہ اب آشنا ہو رہا تھا کہ انسان کی حیثیت محض درختوں سے گرتے ان پتوں کی مانند ہے جسے قدرت کی ہوا جہاں چاہے اپنے ساتھ اڑا لے جائے۔ 2 روز پہلے ہی فائقہ لاشاری شہریار کے ہمراہ بیرون ملک روانہ ہو گئی تھیں۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار شاہزین اور فیاض سے ملنے کی خواہش مند تھیں، مگر فیاض لاشاری کے مطابق وہ یہ حق بہت پہلے ہی کھو چکی تھیں۔
فیاض لاشاری آج ڈاکٹر سے شاہزین کے متعلق تفصیلی بات کرتے اس کے آس پاس آئے، مگر شاہزین کے رد عمل میں انہیں کچھ تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب ان کے آنے پر وہ آنکھیں مولنے کی بجائے ان کی جانب دیکھنے لگا، ان دونوں کے درمیان تکلف کی ایک اندیکھی دیوار حائل ہو چکی تھی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے بیٹا؟ وہ لہجے میں نرمی سموئے بولے۔ زندہ ہوں، اس کے مختصر جواب میں موجود کڑواہٹ فیاض لاشاری محسوس کر سکتے تھے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں بیٹا، تمہاری زندگی کی سچائی چھپاتے، تمہیں ساری عمر دھوکے میں رکھنے میں میری بیوی کا ہی ہاتھ تھا۔ میری وجہ سے وہ اس کے سامنے اپنا ضبط کھونے لگے تھے۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکلتے ان کے چہرے پر آ گرا۔ مجھے آپ کی بلکہ کسی کی بھی معافی کی کوئی ضرورت نہیں، مگر مقابل شاہزین تھا جو بے حس ہونے میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا۔ کسی کی کیفیت کا خیال کرنا اس نے سیکھا ہی کہاں تھا۔ میری آپ سے بس ایک درخواست ہے۔ ہاں بیٹا کہو۔ میں مرنے سے پہلے ایک بار اپنی اصل فیملی سے ملنا چاہتا ہوں۔ شاہزین کی خواہش واضح تھی، مگر اس کو پورا کرنا کس قدر دشوار تھا یہ صرف فیاض لاشاری جانتے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ کمرے میں داخل ہوا کہ نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آبرو پر پڑی اور کچھ لمحے کے لیے وہیں ٹھہر گئی۔ وہ گہرے جامنی رنگ کی لانگ فراک کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر پہنے تیار ہو رہی تھی۔ چہرے پر کیا ہلکا ہلکا میک اپ اس کے نقوش کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ بہت کم اس طرح تیار ہوا کرتی تھی۔ آبرو نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا جو آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض پر سیاہ ویسکوٹ پہنے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب تیار ہو گئے؟ آبرو واپس ڈریسنگ ٹیبل کی جانب پلٹتے جھمکے اٹھا رہی تھی۔ ہاں سب تیار ہیں، بس زاویار کی تیاری ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تاشفین اس کے پاس آتے بولا۔ اس کا خاص دن ہے آج، تیاری تو بنتی ہے۔ آبرو مسکراتے ہوئے سامنے سے نیکلس اٹھانے لگی، جبکہ تاشفین کچھ فاصلے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا جو نیکلس کا ہک بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچھ مدد کروں؟ آبرو نے آئینے میں نظر آتے تاشفین کے عکس کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلا۔ وہ عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کچھ لمحے بعد ہی تاشفین نیکلس کا ہک بند کرتے کچھ پیچھے ہٹا۔ ان چند لمحوں میں ان دونوں کے دلوں کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی۔ تاشفین دیکھیں، یہ دوپٹہ زیادہ بھاری تو نہیں ہو جائے گا نا؟ وہ دوپٹہ اوڑھتے بولی۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ اس کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تاشفین اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگا جس پر آبرو مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو محویت سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ پرفیکٹ۔ کچھ دیر بعد وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا بولا کہ ایک دم اسے ایک خیال آیا جس پر وہ آگے بڑھا اور آبرو کے بالوں میں لگا کلپ اتارتے ٹیبل پر رکھا۔ مجھے یہ اس طرح زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، جذبات سے بھرپور لہجے میں کہتے تاشفین مسکرایا جس پر آبرو نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کی جانب دیکھا۔ وہ شاید پہلی بار خود کو تاشفین کی نظر سے دیکھ رہی تھی اور واقعی وہ اس طرح زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے اپنے کھلے بال سیٹ کیے اور تاشفین کی جانب دیکھتے مسکرائی اور بیڈ کے پاس پڑے جوتوں کی جانب اشارہ کرتے تاشفین کو مخاطب کیا۔ چلیں پھر ایک اور مشورہ دیں کہ میں آج ان میں سے کون سا پہنوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے بولی جس پر تاشفین نے ان جوتوں کی جانب دیکھا۔ ویسے تو تینوں ہی بہت اچھے ہیں، پر یہ والا زیادہ اچھا لگے گا۔ ان 2 ہیلز میں سے ایک منتخب کرتے تاشفین نے اس کی مشکل آسان کی۔ وہ اس کے انتخاب پر بھروسہ کرتی تھی۔ کچھ لمحے بعد ہیلز پہنتے اس نے تاشفین کی جانب دیکھا جس پر تاشفین نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جسے تھامتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ وہ فون ہاتھ میں لیے کافی دیر شاہزین سے ہوئی گفتگو کے بارے میں سوچتے رہے۔ وہ اپنے اصل خاندان سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ یہ اس کا حق اور فیاض لاشاری کا فرض تھا کہ وہ اس کی یہ خواہش ضرور پوری کرے۔ ایک آخری سانس لیتے انہوں نے غفار کا نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ حقیقت ان سے اتنا عرصہ پوشیدہ رہی ہے تو یقیناً شاہزین کے گھر والوں کو بھی اس کی کوئی خبر نہ ہوگی اور ان کا رد عمل بھی شاہزین اور فیاض لاشاری جیسا ہی ہوگا اور ان کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے انہیں ایک بار پھر غفار کی ضرورت تھی جو ان سب کا مجرم تھا۔ 2 بیل جانے پر ہی کال دوسری جانب سے اٹھا لی گئی۔ ہیلو، اسپیکر پر غفار کی آواز ابھری۔ زندگی میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھنے اور تم سے بات نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا تھا میں نے، مگر کیا کروں، تم نے حالات ہی ایسا پیدا کیے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا ہوں۔ سب ٹھیک ہے نا فیاض صاحب؟ اسے لگا انہیں کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تمہارا مجھ سے یہ سوال کرنا نہیں بنتا غفار۔ اس بار غفار خاموش تھا۔ شاہزین کو اس کے اصل خاندان سے ملوانا ہے اور بطور گواہ اور مجرم تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ اپنی زبان سے ایک بار پھر تم اپنے ہر جرم کا اعتراف کر سکو۔ میں تیار ہوں۔ غفار کی آواز ایک بار پھر اسپیکر پر ابھری۔ کل صبح 10 بجے تیار رہنا۔ اپنی بات مکمل کرنے پر فیاض لاشاری فون کاٹ چکے تھے۔ شام کے اس پہر آسمان پر بادلوں کا ڈیرا تھا۔ موسم صبح سے ہی کافی خوشگوار تھا۔ صالحہ بیگم کے گھر پر اس وقت گہما گہمی کا سما تھا۔ لاؤنج میں دائیں جانب رکھے صوفے پر سبرینا کے ہمراہ زاویار اور تاشفین بیٹھے تھے
جبکہ اس کے سامنے رکھے دوسرے صوفے پر صالحہ بیگم کے ساتھ رابعہ بیگم اور آفاق موجود تھے۔ محمل اور نور ان بہنوں کے ساتھ کمرے میں موجود تھیں۔ منگنی کی تیاری اور شاپنگ کے لیے اس بار 2 دن پہلے ہی رتبہ کے پاس آ گئی تھی، جبکہ آبرو آج اپنے سسرال والوں کے ساتھ بطور لڑکے کی بھابھی رسم کرنے آئی تھی۔ صالحہ بیگم کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ وہ اپنی ایک اور بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونے والی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ممتا کے احساس سے اس کی آنکھیں نم تھیں۔ رابعہ بیگم کے ساتھ بیٹھا آفاق کافی دیر سے ایک چہرہ دیکھنے کا منتظر تھا کہ اس کی نظر محمل کے ساتھ کمرے سے نکلتی اس پر پڑی۔ وہ اسی میرون رنگ کی ساڑی میں موجود تھی جو آفاق نے اسے تحفے میں دی تھی۔ چہرے پر کیے ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ گولڈن جیولری پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ رنگ واقعی اس پر خوب جچ رہا تھا۔ اسی لمحے آفاق نے اسبا کی جانب دیکھا۔ میرون لپسٹک سے مزین اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، جبکہ آفاق نے مسکراتے ہوئے آنکھوں میں اس کی تعریف کی، جس سے وہاں موجود اسبا کے علاوہ اور کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ یوں ہی اسے دیکھ رہا تھا کہ محمل آفاق کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسبا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بھائی کچھ تو خیال کریں، آج آپ کا نہیں کسی اور کا خاص دن ہے۔ محمل اس کے ساتھ بیٹھتے مدھم آواز میں بولی، جبکہ آفاق کی نظریں اب بھی وہیں تھیں جہاں کچھ دیر پہلے اسبا کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ رتبہ کے لیے باہر آئیں۔ ہلکے گلابی رنگ کی لانگ فراک کے ساتھ جالی دار دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھاتے سامنے بیٹھے زاویار کو دیکھا۔ سفید شلوار قمیص کے ساتھ ہم رنگ ویسٹ کوٹ پہنے وہ اسے معمول سے مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ اس حلیے میں وہ اور بھی زیادہ وجیح لگ رہا تھا، جبکہ زاویار کو آج اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بہت مشکل محسوس ہوا۔ آفاق میری طرف نہیں، سامنے دیکھیں، سب دیکھ رہے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے بولی اور آفاق کا سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا جو تب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو انہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنی بیوی کو ہی دیکھ رہا ہوں۔ آفاق نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، جس پر اسبا نے بھویں سکیڑے اسے گھورا۔ مہندی اچھی لگ رہی ہے تمہارے ہاتھوں پر۔ اسبا نے گلابی ہوتے رخسار کے ساتھ آس پاس دیکھا کہ کہیں کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، مگر سچ شکر کہ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ باز آ جائیں آفاق، ورنہ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گی۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی کہ ایک دم رابعہ بیگم نے ان کی جانب دیکھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی آفاق کو اسبا کا ہاتھ چھوڑتے سامنے دیکھنا پڑا، جبکہ اس کی سماعت سے اسبا کے ہنسنے کی آواز ٹکرائی جو یقیناً آفاق کی اس حرکت پر تھی۔ صبرینا نے صالحہ بیگم سے اجازت لیتے انگوٹھی زاویار کی جانب بڑھائی، جس پر زاویار نے ایک نظر رتبہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس انگوٹھی کو رتبہ کے ہاتھ کی زینت بنا دیا۔ محبت کا حصول کس قدر خوبصورت تھا، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ صالحہ بیگم سے انگوٹھی لیتے رتبہ نے ابھی زاویار کے ہاتھ کی جانب بڑھائی ہی تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ کچھ پیچھے کر لیا۔ رتبہ نے فوراً اس کے چہرے کی جانب دیکھا، آنکھوں میں شرارت لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس پر رتبہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ رتبہ کو تنگ مت کرو زاوی، وہ سب زاویار کی طبیعت سے واقف تھے۔ صبرینا کی آواز پر اس نے اپنا ہاتھ دوبارہ رتبہ کے سامنے کیا اور اس بار رتبہ نے تیزی سے انگوٹھی اسے پہنا دی، جس پر سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ مبارک ہو محترمہ، آپ کے سپنوں کا شہزادہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کے نام کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنے۔ اس شہزادے کی کچھ دیر پہلی والی حرکت مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ رتبہ کے لہجے میں خفگی تھی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی ایسی حرکتوں کی، زاویار دانتوں کی نمائش کرتے بولا۔ آخر مسٹر زاویار آفریدی کی منگیتر ہیں آپ، اور جلد شریک حیات بھی بن جائیں گی۔ اس کی بات پر رتبہ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ایک نظر آس پاس دیکھا اور پھر اپنی ہیل زاویار کے پاؤں پر دے ماری، جس پر زاویار کی کرہ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ بھی عادت بنا لیں زاویار آفریدی صاحب ایسی حرکتوں کی۔ وہ بھی رتبہ صدیقی تھی، مقابل کو جواب کیسے دینا ہے وہ بخوبی جانتی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی انگوٹھی اٹھاتے آبرو نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کی ساڑی پر کھلے بال، چہرے پر ہوا نفیس میک اپ، کانوں میں پہنے خوبصورت جھمکے، وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آج اسے تاشفین کے ساتھ اس کے کسی دوست کی شادی میں جانا تھا۔ اس نے سامنے پڑا کاجل اٹھاتے اپنی سی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنایا۔ وہ شادی کے بعد آج پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی، جس کی وجہ تاشفین تھا۔ اسے خود سجنا سورنا بہت پسند نہ تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا یوں تیار ہونا تاشفین کو بہت پسند ہے، اس لیے وہ آج اس کی خاطر اتنا تیار ہوئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے اپنے پاؤں کو سیاہ ہیلز میں قید کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ آبرو تم تیار؟ آبرو پر نظر پڑتے تاشفین کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، جبکہ آبرو مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی جو آج سیاہ رنگ کی پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اس کا کوٹ درست کرتے آبرو نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کچھ کہنے کے قابل کہاں چھوڑا ہے تم نے؟ اس کے لہجے اور بات پر آبرو مسکرائی۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر بتائیں کہ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ آج وہ اپنے ہر عمل سے تاشفین کو حیران کر رہی تھی۔
اتنی حسین کہ تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تاشفین کے کہنے پر آبرو مسکراتے ہوئے بولی، یہ تو غلط بات ہے، آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی آج بازت تھی اس کی بات پر۔ تاشفین نے گہری سانس لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سیاہ آنکھوں میں انہیں پوری آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اگر خوبصورتی کی کوئی تعریف لکھی جائے تو آج تمہیں دیکھ کر مکمل ہو جائے، تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر آبرو مسکرائی۔ وہ الفاظ کے معاملے میں ہر بار اسے حیران کرتا تھا۔ جبکہ آبرو کے گال میں پڑتا ڈمپل دیکھتے تاشفین دوبارہ بولا، تھینک یو۔ کس لیے؟ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ میری خاطر اتنا تیار ہونے کے لیے۔ اگر وہ اس کی خواہش سے واقف تھی تو وہ بھی جانتا تھا کہ آبرو کو یوں سجنا سورنا اتنا پسند نہیں ہے۔ آج کی یہ تیاری صرف اسی کے لیے تھی۔ چلیں؟ جی چلیں۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ ہاتھ دوپٹے سے خشک کرتے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر اتنی تیزی کے باوجود بھی اس کے پہنچنے سے پہلے فون بند ہو چکا تھا۔ افسوس بھرے تاثرات لیے اس نے فون اٹھایا اور پاس ورڈ ڈالتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسکرین پر نظر آتے آفاق کے نام کے ساتھ 5 لکھا دیکھ کر اس کے افسوس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نہ جانے وہ کب سے اسے کالز کر رہا تھا، مگر کچن میں مصروف ہونے کے باعث وہ اس کا فون نہیں اٹھا سکی۔ حرم اور رتبہ بھی صالحہ بیگم کے کمرے میں بیٹھی تھیں، ورنہ وہ ہی اسے آفاق کی کال کی اطلاع دے دیتی۔ گہری سانس لیتے اس نے اسے کال ملائی جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ سوری آفاق، میں نے ابھی آپ کی کالز دیکھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے اسبا بول پڑی۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی ملال تھا، مگر دوسری جانب سے خاموشی کا جواب سنتے وہ دوبارہ بولنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آفاق کال پر موجود ہے۔ میں سوری کہہ رہی ہوں نا، پلیز، اور اگر اب بھی آپ نہیں بولتے تو میں فون کاٹ دوں گی۔ ایک ہی جملے میں وہ اپنی شخصیت کے دونوں پہلو عیاں کر گئی تھی، جس پر دوسری طرف لان میں بیٹھے آفاق کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی اور وہ بولنے لگا، کہاں مصروف تھیں آپ میڈم کہ شوہر کی کال تک اٹھانے کا وقت نہیں مل سکا؟ آفاق نے طنزی انداز میں سوال کیا۔ کچن میں مصروف تھی، اور ویسے بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ نے تو صرف 5 بار فون کیا تھا اور تھک گئے، جبکہ ایک بار میرے 10 بار فون کرنے پر بھی آپ نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اسے پچھلے ماہ اپنے برتھ ڈے کا دن یاد دلانے لگی۔ دیکھا، میں نے اس وقت کہا تھا نا کہ تم مجھے اس بات کا تانا ضرور دو گی، اور آج دیکھ لو۔ آفاق بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ اس بات جواب میں کچھ کہتی آفاق نے موضوع تبدیل کیا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ واپس کب لینے آؤں؟ ابھی تو میں 1 ہفتہ مزید رکوں گی۔ 1 ہفتہ مزید؟ ارے کچھ تو خیال کرو۔ آفاق کی بات پر وہ ہنسنے لگی۔ کس کا؟ اپنے پودوں کا، بیچارے مرجھا گئے ہیں تمہارے جانے کے بعد۔ آفاق نے سامنے باغیچے میں نظر آتے پودوں کی جانب دیکھا۔ کوئی بات نہیں، پھپھو ان کا خیال رکھ لیں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اور میرا خیال کون رکھے گا؟ اس بار کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، جبکہ دوسری جانب آفاق اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کوئی چھوٹے بچے تھوڑی ہیں آپ، اتنے بڑے ہیں، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں۔ اسبا کے جواب پر وہ بدمزہ ہوا۔ بالکل صحیح کہا، اپنا خیال میں خود رکھ سکتا ہوں۔ اور ہاں، ایک بات بتا دوں کہ اس بار میں اپنا ٹرانسفر کسی ایسی جگہ کرواؤں گا جہاں فون پر بات بھی ممکن نہ ہو، اور واپسی کے لیے چھٹی بھی 2 سال بعد ملے۔ آفاق کی بات پر اسبا فوراً سنجیدہ ہوئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آفاق؟ ایسے تو مت کہیں پلیز، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار پریشان ہو گئی۔ میں بھی مذاق کر رہا تھا، اس بار تو جہاں بھی جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، اس لیے اب مجھے بتاؤ کہ کب لینے آؤں؟ وہ اس کی پریشانی دور کرتے ساتھ ہی اپنا سوال دہرا گیا، جبکہ اس کی پہلی بات پر اسبا مسکرائی، مگر اس کے سوال پر اس نے خفگی سے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھا۔ کل شام میں آ جائے گا، اور ہاں، پھپھو اور محمل کو بھی ساتھ لائے گا۔ اوکے میڈم، میرے لیے اور کوئی حکم؟ آفاق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ دوسری جانب اسبا ایک بار پھر بھویں سکیڑے اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ واپسی پر سارا رستہ آبرو اور اس کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، اور اب گھر آ کر بھی وہ کافی خاموش تھی، جس کی وجہ تاشفین فنکشن سے ہوئی تھکاوٹ سمجھ رہا تھا، جبکہ اصل وجہ کچھ دیر میں اس پر عیاں ہونے والی تھی۔ کمرے میں آتے ہی آبرو نے بیڈ پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا جوتا اتارا اور تقریباً پھینکنے کے انداز میں اسے زمین پر رکھا۔ تاشفین جو اپنا کوٹ اتارتے بیڈ پر رکھ رہا تھا، پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زرش کو کب سے جانتے ہیں آپ؟ آبرو کے سوال پر تاشفین حیران ہوا، کافی غیر متوقع تھا۔ تقریباً 12 سال سے، اس کے جواب پر آبرو حیران تھی۔ ماتھے پر چند بل نمودار ہوئے۔ MBBS میں میری کلاس فیلو تھی وہ، مگر بعد میں سرجری کی طرف چلا گیا اور وہ اپنی فیلڈ میں۔ تاشفین کے چہرے پر آئی مدھم مسکراہٹ آبرو کے غصے میں اضافہ کر رہی تھی۔ آج کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ تاشفین اگر ایک بار آبرو کے چہرے پر آئے تاثرات دیکھ لیتا تو یقیناً بات کا موضوع تبدیل کر دیتا۔ لگتا ہے کافی اچھی دوستی تھی آپ کی۔ ہاں، بہت اچھی لڑکی ہے، کافی کانفیڈنٹ، محنتی اور… تاشفین کی نظر آبرو کے چہرے پر پڑتے ہی اس کے الفاظ ختم ہو گئے، جبکہ آبرو جس کی نظر اس کے چہرے اور مسکراہٹ پر تھی، اس کے خاموش ہوتے ہی بولنے لگی۔ اور بھی کچھ بتائیں اپنی دوست کے بارے میں، کچھ اور خوبیاں؟
आबरू के तंजिया लहजे में बोलते आईने की जानिब पलट गई, जबकि ताशफीन ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। उसे अपनी गलती का एहसास देर से ही सही मगर हो चुका था। अब उसके हर अंदाज के पीछे छुपी वजह समझ आ रही थी। वो अपना नेकलेस खोलने की कोशिश कर रही थी। ताशफीन के हाथ बढ़ाने पर वो कुछ दूर हुई। मैं खुद कर लूंगी। उसके लहजे में गुस्सा था, जबकि चेहरे के तासुरात ताशफीन को खौफजदा करने के लिए काफी थे। क्या हुआ आबरू? डॉक्टर जरीर से पूछ लें, वो कफके से बोली, जिस पर ताशफीन ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा। तुम जरीर से जेलस हो रही हो? आबरू फौरन पलटी। मैं क्यों होने लगी जेलस? आबरू भवें उचकाती बोली। पर मुझे तो यही नजर आ रहा है। ताशफीन हंसते हुए बोला, आप ना अपनी आंखें चेक करवाएं, बल्कि डॉक्टर जरीर के पास ही चले जाएं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। आबरू क्या हो गया यार? वो उसके करीब आया। कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या तुम्हें मेरा डॉक्टर जरीश की तारीफ करना बुरा लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरी बला से आप जिसकी मर्जी तारीफ करें। आबरू ने उसकी आंखों में देखने से गुरेज किया कि नजर ताशफीन के हाथ में मौजूद अपने हाथ पर पड़ी। पर मुझे तो ये समझ आ रही है कि इतनी उम्र होने के बावजूद उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। पता नहीं किसके इंतजार में है। आबरू को याद था कि जब ताशफीन ने आबरू का तारुफ अपनी बीवी की हैसियत से करवाया तो जरीश ने कैसे नागवार तासुरात से उसकी जानिब देखा था। उसे वो एक आंख नहीं भाई थी। वैसे बात तो सही है, उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। शायद वो जिसके इंतजार में थी वो तो किसी और पर अपना दिल हार चुका है। ताशफीन ने उसके चेहरे पर झूलती लट को पीछे करते अपनी बात मुकम्मल की। क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो वजह जानकर अनजान बनी। मेरी समझदार बीवी जब बाकी बातें समझ गई है तो ये भी समझ जाएगी। ताशफीन मुस्कुराकर कहता पीछे हटा, जबकि आबरू अपनी मुस्कुराहट छुपाते खफकी से उसे देखते दोबारा ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई। सड़क पर दौड़ती उस गाड़ी में फयाज अशारी के साथ गफ्फार मौजूद था। सफ़र तवील होने के बावजूद उन दोनों के दरमियान अब तक कोई बात न हुई थी। कल का पूरा दिन वह हयात सिद्दीकी के खानदान की तलाश में गुजार चुके थे। हयात के पुराने घर के पते पर पहुंचने पर उस घर के नए मकीनों ने उन्हें जलाल सिद्दीकी का पता दिया, जहां पहुंचने पर एक और खबर उनकी मुंतजर थी। जलाल सिद्दीकी भी अपना घर तब्दील करते वो मकान छोड़ चुके थे। हयात के घर वालों को ढूंढना उनके लिए एक इम्तिहान बन गया था। ऑफिस के रिकॉर्ड में हयात साहब के जितने भी नंबर्स मौजूद थे वो सब भी अब बंद पड़े थे, सिवाय एक नंबर के जो जलाल ताया का था। पुराना नंबर था और आजकल साइमा ताई के पास होता था। उस एक फ़ोन कॉल के जरिए अब वो हयात सिद्दीकी के मौजूदा घर की जानिब रवां थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक 2 मंजिला मकान के सामने खड़ी हुई। अपनी दी हुई जगह पर हयात सिद्दीकी का घर देखते उनके दिल में सुकून उतरा। वो गहरी सांस लेते गाड़ी से उतरे। वो आगे और गफ्फार उनके पीछे था। वो शाहजैन को भी साथ लाना चाहते थे, मगर उसकी तबीयत के पेश नज़र ये मुमकिन नहीं हो पाया था। फयाज अशारी ने आगे बढ़ते बल्कि के बटन पर हाथ रखा कि नज़र साथ लगी तख्ती पर लगे हयात सिद्दीकी के नाम पर पड़ी। उनके होंठों पर एक अफसरदा मुस्कुराहट दराई। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाज़ा खुलने पर हरम बाहिर आई। फयाज अशारी ने अपना तारुफ हयात साहब के एक पुराने दोस्त की हैसियत से करवाया, जिस पर हरम ने अंदर जाकर इजाज़त लेते उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। लाउंज में दाखिल होते ही उनकी नज़र दीवार पर लगी हयात सिद्दीकी की तस्वीर पर पड़ी। वो हंसता मुस्कुराता इंसान उनकी ज़िंदगी का शायद वाहिद मुखलिस दोस्त था, जबकि दूसरी जानिब गफ्फार की ज़िंदगी का अब एक ही मकसद था, अपने किए गुनाहों की तलाफ़ी करना। आज हयात के घर वालों को सारी हकीकत बताते वो अपने ज़मीर पर पड़ा एक और बोझ कम करना चाहता था। उन्हें वहाँ बैठे अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि सौला बेगम बाहर आईं। अपनी सफ़ेद चादर संभालते वो उनके सामने आ बैठी। मैं फयाज लाशारी हूँ, लाशारी टेक्सटाइल्स का मालिक। हयात ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारी फर्म में काम किया है। साथ बैठा गफ्फार खामोशी से उस वक्त का मुंतज़िर था जब उसे अपने गुनाहों का इतराफ़ करना था। फयाज लाशारी की बात पर सालिहा बेगम ने समझने के अंदाज में इस बात में सर हिलाया। उनके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उनका यहाँ आने का मकसद क्या था। यूँ इतने साल बाद हमारा आपके घर आना यकीनन आपके लिए काफ़ी हैरानकुन होगा। वो सालिहा बेगम के तासुरात से उनका सवाल जान चुके थे, मगर आज हमारा यहाँ आना बेहद ज़रूरी था। उन्होंने एक नज़र साथ बैठे गफ्फार पर डाली, जो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठा था। दरअसल हम आपकी और हयात की एक अमानत आपको लौटाने आए हैं, फयाज अशारी ने तेज़ होते तनफ़्फ़ुस के साथ कहा। कैसी अमानत? सालिहा बेगम के साथ कमरे में खड़ी रुतबा और इस्बा भी हैरान हुई। आपका बेटा। उस जुमले को सुनने वाले सब कान दम बखुद रह गए। हैरत में उलझन का तासुर शामिल होने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हम यहाँ आपको वो हकीकत बताने आए हैं जो इतने साल आपकी और मेरी नज़रों से ओझल रही। फयाज लाशारी ने बात मुकम्मल करते ही गफ्फार को इशारा किया और फिर उसकी ज़ुबान एक बार फिर हर उस राज से पर्दा उठाने लगी जिसको छुपाने की खातिर दो लोगों ने अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद कर लिए थे। लाउंज में गूंजती
गफ्फार की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी और आसपास एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि घड़ी की टिक टिक गूंजती हुई महसूस हो रही थी। हर एक की जुबान खामोश, मगर आंखों में ढेरों सवाल मौजूद थे। सालेह बेगम की उंगलियां बेइख्तियार दुपट्टे के कोने को मरोड़ने लगीं, गोया उस रात से दिल पर पड़ा बोझ हाथों के जरिए कम करने की कोशिश कर रही हूँ। उनका चेहरा मुकम्मल तौर पर आंसुओं से तर था, जबकि हाथों में अब कपकपी तारी होने लगी थी। फयाज लाशारी अपनी जगह पर पीछे की जानिब झुक गए, आंखों में मलाल जबकि चेहरे पर अफसोस था। कुछ रास्ते पर मौजूद इसबा और रुतबा के चेहरे पर शौक और बेयकीनी के तासुरात थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि हर सांस की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सालेह बेगम को एक बार फिर अपना ख्वाब याद आने लगा। वो सब सच था, उनकी औलाद वाकई जिंदा थी, मगर उसका हसूल यूं इतने सालों बाद। उनका तनफ्फुस बहुत तेज होने लगा, जबकि दिल की धड़कन वो अपने कानों में महसूस कर रही थी। माहौल में छाई उस खामोशी को एक बार फिर गफ्फार की आवाज़ ने तोड़ा। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सब मैंने किया, उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा तकलीफ आपने उठाई है। सालेह बेगम की हालत देखते उसके ज़मीर का बोझ कम होने की बजाय बढ़ने लगा था। क्या आपको ये सब करते हुए एक बार भी खुदा का खौफ नहीं आया? उनकी आवाज़ भी कांप रही थी। आप नहीं जानते मैं इन 30 सालों में अपनी औलाद के लिए कितना तड़पी हूँ। बेटे के होते हुए हम औलादे नरीना से महरूम रहे। लोगों के ताने, उनकी बातें, क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया हमने। उनकी आवाज़ में कपकपाहट के साथ बरहमी थी। जो तकलीफ मैंने आपको दी थी, अब वही मेरा मुकद्दर है। खुदा ने मेरे अमाल की सज़ा मुझसे मेरी वाहिद औलाद, मेरा बेटा, छीन कर दी है। गुफ़ार का लहजा बेहद शिकस्ता था। मेरा ज़मीर हर वक्त मलामत करता है, कोड़े बरसाता है कि अपनी औलाद के साथ हुए उस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, और हर गुजरते दिन के साथ ये बोझ बढ़ता चला जा रहा है। गुफ़ार ने अपने आंसू साफ करते बात जारी रखी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। शायद आपकी माफ़ी ही मेरे लिए कुछ आसानी पैदा कर दे। गुफ़ार सालेह बेगम के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते बोला, मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? माफ़ी मांगनी है तो उस रब से मांगे जिसकी हदूद आपने तजावज़ की हैं। अपने हसद में, दूसरों के लिए लगाई आग में आज आप खुद जल रहे हैं। सालेह बेगम ने अपनी आंसू साफ करते गुफ़ार की जानिब देखते उसे जवाब दिया और फिर फयाज़ लाशारी को मुखातिब किया। मेरा बेटा कहाँ है इस वक्त? उनका दिल अपनी औलाद के लिए आज भी उतना ही बेचैन था। फयाज़ लाशारी ने गहरी सांस लेते उनकी जानिब देखा। वो अस्पताल में है। सालेह बेगम को बेइख्तियार परेशानी ने आ घेरा। अस्पताल में? मगर क्यों? वो ठीक तो है ना? उसे एक नज़र देखे बगैर भी उनके अंदर मौजूद ममता का जज्बा जाग चुका था। वो जानती थी कि गुफ़ार की हर बात सच है, क्योंकि उन हालात और वाक़यात से वो खुद गुजरी थी, और अपनी औलाद के ज़िंदा होने का एहसास तो इतने सालों से उनके अंदर मौजूद था। उसे कैंसर है। फयाज़ लाशारी उन्हें बेखबर नहीं रखना चाहते थे, जबकि दूसरी जानिब सालेह बेगम को लगा कि छत एकदम उनके सर पर आ गिरी हो। रुतबा रिस्बा के लिए भी ये खबर उतनी ही तकलीफ दे थी जितनी सालेह बेगम के लिए। क्या उन सबको भाई और सालेह बेगम को औलाद का हसूल उसी सूरत में होना लिखा था? उसने ही आपसे मिलने की दरख्वास्त की है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। सालेह बेगम की खामोशी देखते फयाज़ लाशारी बोलने लगे, मैं आपके साथ चलूंगी। सालेह बेगम ने फौरन अपनी जगह छोड़ी, जिस पर वो दोनों भी जाने के लिए उठ खड़े हुए। इस बार तुम प्लीज़ अम्मी के साथ चली जाओ, हमें उन्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए। रुतबा की बात पर इस बात में सर हिलाते अपनी और सालेह बेगम की चादर लिए लाउंज में आई, जहाँ वो जाने के लिए तैयार खड़े थे। वो अपने ऑफिस में बैठी काम में मसरूफ थी। एक केस की आज होने वाली पेशी में कोई खास पेशरफ नहीं हो पाई थी, और अब एक नई तारीख उस केस के फैसले के लिए मुकर्रर की गई थी। उसने सामने रखी फाइल बंद ही की थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर जगमगाता नाम रुतबा का था। उसने मोबाइल उठाते कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगाया। हेलो आबरू। उसके कुछ कहने से पहले रुतबा की घबराई हुई आवाज़ उसकी समाज से टकराई। क्या हुआ रुतबा, सब ठीक तो है ना? दिल को फ़ौरन परेशानी ने आ घेरा। ढेरों वसवसे पैदा होने लगे। आबरू, वो आज कुछ लोग घर आए थे। रुतबा का जवाब उसकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स था। वो उसकी घबराहट को सालेह बेगम की तबीयत से मुंसलिक समझ रही थी। कौन आया था? फौरन सवाल किया। लाशारी टेक्सटाइल्स के मालिक फयाज़ लाशारी। आबरू की हैरत में इजाफा हुआ। उनका आना वाकई हैरान कुन था। क्यों आए थे वो? आबरू के सवाल पर रुतबा उनके दरमियान हुई सारी बात उसे बताती गई, जिसे सुनते आबरू को अपनी समात पर यकीन करना मुश्किल लगने लगा। वो उसी कैफियत में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये तुम क्या कह रही हो रुतबा? ऐसा कैसे हो सकता है? आबरू के जहन के पर्दे पर बेइख्तियार शाहजहान का चेहरा नमूदार हुआ। वो उसे फयाज़ लाशारी के तवसत से ही तो जानती थी, मगर वो उनका भाई, ऐसा कैसे हो सकता था? आबरू, ऐसा ही है। उनकी हर बात पर अम्मी का यकीन पुख्ता होता जा रहा था कि वो उन्हीं का बेटा है, और वैसे भी कौन अपना इतना बड़ा बेटा यूं किसी के हवाले करता है? रुतबा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर यूं इतनी जल्दी किसी ऐसी बात पर यकीन कर लेना अक्लमंदी नहीं थी। वो बेइख्तियार कनपट्टी मसलने लगी। एक नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई थी। अम्मी कहाँ हैं? मेरी बात करवाओ।
وہ ان کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہیں۔ رتبہ کے جواب پر آبرو بولنے لگی، کیا مطلب؟ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ اور تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کسی کی بات سننے کی حالت میں نہیں تھی آبرو، اس لیے انہیں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر ہاں وہ اکیلی نہیں ہے، اسبا ان کے ساتھ گئی ہے۔ رتبہ وضاحت دیتے خاموش ہوئی، جبکہ آبرو شکستہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ کون سے ہاسپٹل گئے ہیں وہ؟ آبرو اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ فون کی دوسری جانب سے رتبہ اسے ہاسپٹل کا نام بتا رہی تھی۔ اس نے کورٹ سے نکلتے سب سے پہلے اسبا کو کال کی، مگر بار بار کال کرنے کے باوجود وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اب وہ تاشفین کو کال کر رہی تھی، مگر وہ بھی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے نمبر پر ایک میسج چھوڑتے اس نے موبائل غصے سے ڈیش بورڈ پر رکھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے جلد از جلد صالحہ بیگم کے پاس پہنچنا تھا۔ پورا راستہ اس کے کانوں میں بس رتبہ کی باتیں گونجتی رہیں۔ ذہن کے پردے پر بار بار شاہزین کا چہرہ نمودار ہوتا، اس سے ہوئی ہر ملاقات یاد آتی، عدالت میں اس کی بدتمیزی، دھمکی اور سب سے بڑھ کر گولی جو اس کے کہنے پر آبرو پر چلائی گئی تھی۔ آبرو وہ سب کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس کا بھائی کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا دل کسی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا، جبکہ دماغ بار بار احساس دلاتا کہ اگر یہی حقیقت ہوئی تو وہ کیا کرے گی۔ اسے صالحہ بیگم کی وہ تمام باتیں یاد تھیں جو وہ اس خواب سے جاگنے کے بعد کرتی تھی۔ ان کا اپنی اس اولاد کے لیے تڑپنا وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ ہر بار یہی کہتی کہ کوئی ان کا یقین کرے نہ کرے، مگر وہ جانتی ہیں کہ ان کی اولاد زندہ ہے۔ اسے اس وقت صالحہ بیگم کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ تو اس خواب کے بعد 2 دن تک بیمار رہتی تھی، تو اب اس سب کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائے، اور ساتھ ہی وہ فیاض اشاری سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو اس راز کو عیاں کرنے میں انہیں اتنے سال کیوں لگ گئے؟ ہسپتال کے اس کمرے کی سفید دیواروں پر خاموشی چھائی تھی، بس مشینوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بیڈ پر لیٹے شاہزین کے چہرے کا رنگ زرد، جبکہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس کی صحت ان 2 ہفتوں میں بہت تیزی سے گر رہی تھی۔ کمزوری کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے ہی اس کے پاس آئے تھے۔ وہ مسلسل اسے بہتری کی امید دلا رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس دنیا میں اب صرف کچھ وقت کا مہمان ہے۔ عین اسی پل دروازہ آہستہ سے کھلا اور صالحہ بیگم اسبا کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ فیاض اشاری بھی ان کے پیچھے تھے۔ صالحہ بیگم کی آنکھوں میں برسوں کا انتظار، دل میں بے شمار دعائیں، اور ہونٹوں پر صرف اس کا نام تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر شاہزین پر پڑی، اس کی حالت دیکھتے ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ دل کو کسی نے زور سے مٹھی میں دبایا۔ اولاد سے لمبی جدائی کے بعد کیا ان دونوں کا وصل اس صورت لکھا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگیں، جبکہ اسبا وہیں پیچھے کھڑی نم آنکھوں سے انہیں اور بستر پر لیٹے اس مریض کو دیکھ رہی تھی جو اس کا بھائی تھا۔ قدموں کی آواز محسوس کرنے پر بھی شاہزین نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ جانتا تھا کہ ضرور فیاض اشاری یا فواد آئے ہوں گے، اور اس وقت وہ ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صالحہ بیگم نے اس کے بستر کے قریب پہنچتے اپنے ضعیف ہاتھوں سے بیڈ کو تھاما اور ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ بیٹا، ان کی آواز کام گئی، آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ شاہزین نے تیزی سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے لیے یہ لمس اجنبی مگر آواز شناسا تھی، جبکہ صالحہ بیگم بھی پہچان گئی تھی کہ یہ وہی تھا جس سے ان کی ملاقات اس روز ہسپتال میں ہوئی تھی، یعنی قدرت انہیں اس وقت بھی اشارہ دے رہی تھی۔ صالحہ بیگم نے روتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما، جبکہ شاہزین ساکت نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ صالحہ بیگم کے لمس سے اسے ایسا سکون میسر آیا تھا جو شاید ہی آج تک اس نے محسوس کیا ہو، اور اسی لمحے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور رگوں میں دوڑتے خون نے جوش مارا اور وہ صالحہ بیگم سے لپٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بآواز ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی سسکیاں بڑھ رہی تھیں۔ آج اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ وہی شاہزین ہے جو بڑی سے بڑی بات پر رونا تو دور پریشان بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج قسمت نے اسے اس طرح توڑا تھا کہ وہ اپنا آپ کھو بیٹھا تھا۔ دوسری جانب خود سے لپٹے شاہزین کا لمس صالحہ بیگم کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ وہ ماں تھی، اور ماں تو اپنی اولاد کا لمس بخوبی پہچانتی ہے۔ برسوں سے جلتی ممتا کی تڑپ کو آج کچھ سکون میسر آیا تھا۔ قسمت نے کیسا ظلم کیا تھا ان پر۔ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج وہ دونوں ساتھ ہوتے، یہ دوری جدائی ان کی زندگی کا حصہ نہ ہوتی۔ پیچھے کھڑے فیاض اشاری اور اسبا کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ سامنے کا منظر کسی کو بھی آبدیدہ کر سکتا تھا۔ فیاض اشاری کو شاہزین سے امید نہ تھی کہ وہ ایسا رد عمل دے گا، کیونکہ وہ بھول گئے تھے کہ اب شاہزین وہ شاہزین رہا ہی نہیں جس کے ساتھ وہ اتنے سال رہتے آئے تھے۔ بس بیٹا، مت رو، تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ صالحہ بیگم نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ وہ ایک ہی نظر میں اس کے ہر نقش کو حفظ کر چکی تھی۔ وہ حیات صدیقی سے زیادہ ان سے مشابہت رکھتا تھا۔ شاہزین نے صالحہ بیگم کی آنکھوں میں نظر آتے ممتا کے اس تاثر کو دیکھا جو اس نے کبھی بھی اپنے لیے فائقہ لاشاری کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ برسوں بعد قسمت نے ان دونوں کو ملوایا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ ملن کتنی مدت کے لیے باقی رہنے والا ہے۔
وہ بہت تیزی سے ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوئی۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں ہوتی لرزش وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بہت مشکل سے ڈرائیو کر کے یہاں پہنچی تھی۔ ریسیپشن سے شاہزین کے کمرے کا معلوم کرتے وہ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب رہا تھا، جیسے عنقریب کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ کوریڈور میں ہی اسے سامنے اسبا کھڑی نظر آئی۔ آبرو پر نظر پڑتے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور آتے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ اسبا، اسبا، آبرو اسے خود سے الگ کرتے بولی۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے سوال کرتے کچھ فاصلے پر شاہزین کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ اندر ہیں، بھائی کے پاس، اسبا نے آنسو صاف کرتے جواب دیا، جس پر آبرو کے کانوں میں بس اس کا کہا لفظ گونجنے لگا، بھائی۔ دل نے فوراً سوال داغا کہ کیا یہ تسلیم کرنا اتنا آسان ہے؟ دماغ فوراً جواب کے ساتھ حاضر ہوا کہ نہیں، اتنے سالوں سے چھپی ایسی حقیقت پر یقین کرنا بالکل بھی آسان نہیں۔ آبرو نے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے، اسبا بھی اس کے پیچھے تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ دل اور دماغ بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ کیا وہ اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کر پائے گی؟ دروازہ کھلتے ہی سالہ بیگم کی نظر آبرو پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آئیں، جبکہ آبرو کی نظر بیڈ پر لیٹے شاہزین پر ٹھہر گئی۔ یہ وہ نہیں تھا جس کی امید لیے آبرو یہاں آئی تھی۔ بند آنکھوں کے ساتھ بستر پر لیٹا شاہزین تو ایک بیمار اور کمزور انسان تھا، جس کا چہرہ اس کی حالت بتانے کو کافی تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سرد پڑتا رنگ، کمزوری کے باعث گرتا ہوا وزن، آبرو کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمزوری کے باعث اس کی نسیں واضح سے نظر آ رہی تھیں۔ ہاتھ پر لگے کینولا کے ساتھ ڈرپ میں موجود دوا قطرہ قطرہ اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھی، جس کے زیر اثر وہ غنودگی کی حالت میں تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی طبیعت اس قدر خراب ہوگی، کیونکہ رتبہ اسے ایک بات بتانا بھول گئی تھی کہ شاہزین کو کینسر ہے۔ میں کہتی تھی نا آبرو کہ میرا دل کہتا ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا زندہ ہے۔ صالحہ بیگم کی رندی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جس پر آبرو ان کی جانب متوجہ ہوئی اور انہیں ساتھ لگائے کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر بٹھایا۔ امی، سنبھالیں خود کو، روئیں مت پلیز۔ آبرو ان کی حالت دیکھتے بہت پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ایسے ہی روتی رہیں تو ان کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس کی حالت دیکھو آبرو، میرا دل۔ وہ جملہ مکمل نہیں کر پائیں اور ایک بار پھر رونے لگیں۔ آبرو نے ان کے ساتھ بیٹھتے انہیں گلے لگا لیا۔ ان کی یہ حالت دیکھتے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اتنی مشکل سے تو ان کی زندگی میں سکون آیا تھا۔ عرصے بعد اس نے صالحہ بیگم کو ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں ہر بار ان کی خوشیوں کی مدت اتنی مختصر کیوں ہوتی تھی۔ امی، امی میری بات سنیں۔ آبرو ان کے آنسو صاف کرتے بولنے لگی۔ اسے بار بار شاہزین سے ہوئی اپنی ملاقاتیں یاد آتیں۔ وہ کیسے ان سب کو فراموش کر سکتی تھی؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں، کیونکہ ہاں، اسے وہ سب فراموش کرنا تھا، صرف اپنی ماں کے لیے، جو اپنی اولاد کے لیے اتنے سال تڑپی تھی، اور اب وہ انہیں دوبارہ اس اذیت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھیں اب تو اللہ نے آپ کی دعا بھی سن لی ہے، دیر صحیح پر آپ کا بیٹا آپ کو لوٹا دیا گیا ہے۔ یہ جملہ اس نے کیسے مکمل کیا، صرف وہی جانتی تھی۔ وہ اتنی جلدی یہ حقیقت تسلیم نہیں کر سکتی تھی، مگر ابھی اس کے لیے سب سے زیادہ اہم صالحہ بیگم کی صحت تھی۔ اس وقت ان سے کسی بھی قسم کی بات کرنا بے وقوفی تھی، اس لیے وہ انہیں الفاظ میں انہیں تسلی دینے لگی۔ وہ انہیں راحت بخش سکتے تھے۔ اگر آپ اس طرح روتی رہیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور اسے اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ آپ خود بیمار ہو جائیں گی تو اسے کون سنبھالے گا؟ اس نے شاہزین کی جانب اشارہ کیا، جبکہ اس کی بات پر صالحہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی بات نے ان پر واقعی اثر چھوڑا تھا۔